सो गाइस, मैं अभी रिसेंटली जहाँ रह रहा हूँ बहरिया टाउन में, तो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एरेना टाइप जगह उन्होंने बनाई है, जहाँ पर यूथ आते हैं, बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, और टेबल टेनिस का भी कोर्ट वहाँ पे बनाया हुआ है. तो इट्स गुड टू सी टीनेजर्स इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि टीनेजर सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो. तो ये तो एक खुशाइन बात थी, अच्छा लगा मुझे कि लॉट्स ऑफ टीनेजर्स वर देयर. सरप्राइजिंग बात ये थी कि मैं वॉक कर रहा था और फिर नमाज का टाइम हो गया, तो मैं मस्जिद से थोड़ा सा दूर था. अजान की मुझे जब आवाज़ आई, मैंने कहा चलो वॉक करते हुए जाते हैं. तो मैं जान के उस एरिया से पास किया. मैंने बास्केटबॉल जो वो खेल रहे थे, तो उन्हें बास्केटबॉल मैच रोकना पड़ा मैं जब गुज़र रहा था वहाँ से. तो मेरा था कि चलो वो देखेंगे कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, शायद कोई मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल बास्केटबॉल कोर्ट के करीब थी, और इतनी करीब है कि इवन तिलावत की आवाज़ जो है वो आती है. तो बल्कि पहली रकत शुरू भी हो गई थी जब उसने कहा ना अल्लाह अकबर. मैं थोड़ा सा लेट हो गया वॉक करते करते, जब उसने कहा अल्लाह अकबर इमाम ने, फिर तिलावत भी शुरू कर दी सूरह फातिहा की. मैं फिर तेज़ी से ज़रा आगे गया, इतनी तेज़ी से नहीं, लेकिन ये कि चलो कैच कर लूँ जाके. बट आई वॉज सो सैड, आई वॉज सो अमेज्ड कहूँ या शॉक्ड कह लें इसको. नो वन फॉलोड मी. Everyone went back to their routine of playing basketball, badminton, टेबल टेनिस. कोई भी नहीं आया, हालांकि मौलवी साहब की आवाज़ आ रही है तिलावत की. सो मेरा कंसर्न ये है कि देखें, मैं अपनी एज की बात करूँ ना, तो हम क्रिकेट खेलते थे. हमारे भी मोहल्ले में जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ मस्जिद बहुत करीब थी. क्रिकेट के दौरान अगर हमें अजान की आवाज़ या हमें नमाज की आवाज़ आ जाए ना कि शुरू हो गई, तो इतना हमें था कि यार अब चलो छोड़ो, मस्जिद चलते हैं. पता नहीं अब क्या हुआ है, समवेयर डाउन द लाइन कहाँ पे गलती हुई है, क्या हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ है. इसलिए मैंने कहा मैं टीनेजर्स को बुलाता हूँ, आप लोगों को, आप ही से पूछता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग. मॉज, वेलकम, लेट्स स्टार्ट विद यू. सर देखें, काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. एक तो जो होता है पेयर प्रेशर होता है कि काफ़ी हम खेल रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त भी खेल रहे हैं. तो अगर मेरा दिल करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे दोस्त अगर नहीं पढ़ने जाएंगे तो मेरे ऊपर अपना भी एक होगा कि यार मैं चला जाऊँगा तो ये लोग बुरा मना जाएंगे, या गेम का क्या होगा, गेम तो चल रही है. स्कोर हमारा जो है वो 8/10 है, ठीक है, जो भी हमारा स्कोर है. तो गेम अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो पीछे से गेम का क्या होगा. एक ये भी होता है. दूसरा, हमारी लाइफ के अंदर नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना. और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या हमारे लिए हमारे दोस्त, हमारा एक इमेज, हमारी गेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हमारे लिए हमारे लिए नमाज पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सही. हसनात, कमिंग फ्रॉम अ वेरी एम्पैथेटिक अप्रोच, इन्होंने एक बात की कि पीयर प्रेशर. डू यू थिंक कि उनके माइंड में ये होगा, बच्चों के माइंड में, क्या नमाज इम्पॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, लेकिन वो एक होता है ना फ्लो में कि कोई भी नहीं पढ़ रहा, बस ठीक है सारे खेल रहे हैं, सो इट्स ओके. तो एम्पैथेटिक अप्रोच लगाई जाए तो क्या आता है आपके जहन में? मेरे जहन में ये होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी किया हुआ है एज टीनेजर्स, तो वो बेसिकली माइंडसेट ये होता है कि हाँ अजान हो रही है, पढ़नी चाहिए. सही. लेकिन बाकी ऑल अराउंड यू तो बिल्कुल वो सेम चल रही है, कोई भी हीड नहीं दे रहा अजान को, हमने जाके पढ़नी है. तो पहली दफ़ा अगर बंदा ना करे, लेट्स से कि वो कहे कि चलो खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं, सही. पहली दफ़ा बहुत गिल्ट होता है, दूसरी दफ़ा कर ले, दूसरी दफ़ा भी गिल्ट होता है, तीसरी चौथी दफ़ा फिर जो है ना वो एक हैबिट बन जाती है कि ये जो है हम खेल लें, बस खेल लें, कोई मसला नहीं होता. और कुछ लोग ये भी कहेंगे, मैं चाहता हूँ इस पे भी हम बात करें, कि सम पीपल में से कि यू आर जजिंग. व्हाई आर यू जजिंग? मे बी दे हैड ऑलरेडी ऑफर्ड इशा. चलें, हम बहुत कोई सुपर डुपर हुस्ने ज़न दें तो हम सोच लेते हैं कि उन्होंने पहले पढ़ ली होगी, या सम में से कि आपको क्या बताओ, घर जाके पढ़ लेंगे. लेकिन यहाँ पे अयान, मैं चाहता हूँ देखें, जमात फ़र्ज़ है, ये तो सबको पता है ना कि जब अजान हो जाए तो मस्जिद में नमाज़ पढ़नी होती है. तो ये कहना कि नहीं मैं घर जाके पढ़ लूँगा, ठीक है, मैं जज नहीं कर रहा, मे भी आप पढ़ लेंगे घर जाके. तो क्या यंगस्टर्स को नहीं पता यार, आपके एज ग्रुप को, टीनेजर्स को अवेयरनेस नहीं है, क्या वजह है?
پتہ تو سب کو ہوتا ہے, یعنی مسئلہ صرف یہی ہے کہ وی آل ہیو دا نالج بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دی ایکشنس. جیسے مجھے پتہ ہے کہ 27 ٹائمز زیادہ فائدہ ہے کانگریگیشن سے پڑھنے کا, صحیح ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو, اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. جتنی بڑی نمازیں ہیں ساری کی ساری جو جماعت سے ہوتی ہیں, یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. صحیح. مگر ایٹ سم ٹائم انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے, یعنی جو شیطان ہے اس کو بہکا دیتا ہے, کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا انمی ہے, تو اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ہمیں وسوسے ڈال کر ہمیں دور کر دیتا ہے. یعنی اگر میں کھیل رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیل رہا ہوں شام کے وقت اور عشاء کی اذان ہو جاتی ہے, صحیح. میری ایک یہ اپروچ ہوتی ہے کہ یا تو اس وقت رک جاؤ, اذان ہو رہی ہے, سارے کھیلنا بند کر دو, صحیح. اور پھر ہم گیم کے بعد خود مل کے جماعت پڑھ لیں گے. موسٹلی یہی ہوتا ہے مغرب کی وجہ سے کہ ہم شام کے بعد کر کے 8-9 دوست ہیں مل کے جماعت کرا لیں گے. تو ایک یہ بھی اپروچ ہے. مگر جب کزنز ہوتے ہیں اور بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو وی موسٹلی گو ٹو دا مسجد, اور ایون دو مشکل لگتا ہے کہ مسجد جانا مشکل لگتا ہے. اچھا, ایک مسئلہ مجھے مسجد کا یہ مشکل لگتا ہے کہ آج کل میں گرمی بہت زیادہ ہے, تو ایک تو رات کو مشکل ہوتی ہے, صبح بھی گرمی ہوتی ہے, ظہر کی نماز امی فورس کرتی ہیں جاؤ جاؤ جاؤ, تو دیٹ از ویری ہارڈ. مگر فورس کر کے اپنے آپ کو سمجھا کے کہ ہمیں کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے, تاکہ ایک ہماری ایک روٹین بنے. تو اس وجہ سے پھر مشکل بھی ہوتی ہے, مگر ثواب حاصل کرنا مشکل ہے, مگر اس کو پھر کام بھی تو مشکل کرنے. ویری نائس, ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ, آئی ٹوٹلی ایکنالج. ایون ظہر کی جب ہوتی ہے اذان تو مجھے بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جی بہت گرمی ہے. یہ میں بڑی اوپن بات کر رہا ہوں. دیکھیں وسوسے سب کو آتے ہیں, لیکن الحمدللہ وٹ ہیلپس می وہ میں ابھی بتاؤں گا. لیکن میں اس سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسنات, اگر میں آپ سے پوچھوں اپنا تھوڑا سا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس, کہ جب آپ نماز ماشاء اللہ پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ, تو وٹ ہیلپس یو, وٹ موٹیویٹس یو, آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا, یوزلی جو ہے نا مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ ہے, پڑھنی چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے. اینڈ اوور ٹائم مور ٹائمز دین دیٹ کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو اپنا روٹ اس طرح پلان کریں, یا پھر کہ آپ جو ہے نا جب مسجد کے پاس جا رہے ہیں یا پھر اس طرح سے کریں. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سے میرا یوزلی ہوتا ہے کہ میں مغرب کے ٹائم جو ہے نا جم پہ جاتا ہوں, تو اس کا سیدھا روٹ بن جاتا ہے کہ آپ مغرب پہ جائیں, اس کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ, اور اس طرح چل لیں. اس طرح آپ کا اگر ڈے پلان ہوتا ہے آپ کے لیے ایزیئر ہو جاتا ہے اس طرح کر کے کہ آپ یا پھر گھر میں بیٹھے ہیں اے سی میں ہیں, وہ جانا پڑے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو ایک مدد مل جاتی ہے. واٹ اباؤٹ لو فار اللہ؟ کیا آپ نے مطلب پرسنلی یہ فیل کیا کہ میں اس لیے بھی پڑھوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, آئی ہیو ٹو بلڈ لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس اینگل کو کبھی آپ نے مطلب فیل کیا؟ ڈیفینیٹلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں, کانگریگیشن کی تو ایک الگ بات ہے, اسپیشلی اگر آپ کا امام کافی بیوٹیفل ریسیٹیشن کرتا ہو, صحیح, تو اس سے جو ہے جو پیس ملتا ہے دیٹ از مچ مور کہ اگر آپ ایک اکیلے میں پڑھ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہوتا ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ آپ کو ایوری ٹائم 100 آؤٹ آف 100 ٹائمز آپ کو وہ والا پیس نہیں ملتا نماز سے. تو دیٹ ٹائم آپ نے پروو کرنا تھا کہ میں فیلنگ کو نہیں ورشپ کر رہا, میں اللہ کو ورشپ کر رہا ہوں. تو جو اللہ نے میرے لیے ایک رول بنایا وہ میں نے فالو کرنا 100 ٹائمز آؤٹ آف 100. ایکسیلنٹ. کہیں ایسا تو نہیں ہے, میں کھل کے پوچھ رہا ہوں اور آپ کھل کے ہی جواب دیں, ٹھیک ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ لوگ ٹین ایجرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ٹین ایجر مسجد جاتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ نمبر 1 شاید وہی کہتے ہیں وہ انکلز بڑے سخت آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 وہ شاید یہ سوچیں امام مسجد بڑے سخت ہیں, کرتے ہیں نا شکایات ایسی ٹین ایجرس کرتے ہیں. نمبر 3 وہ یہ سوچیں کہ یار یہاں تو مطلب کوئی ینگسٹرز نہیں آتے, تو مطلب ان شارٹ ان کے مائنڈ میں ہو کہ یار یہ تو ویلے لوگوں کے کام ہے, اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں ہو. لیکن ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ میں ایسا کچھ بیٹھا ہو, تو کچھ ایسی ریزن ہو سکتی ہے یار؟ میں یہ بالکل کوئی بری بات نہیں کہنا چاہ رہا, یہ ایک جنرل بات ہے کہ نو آفینس, مگر مسجد کے اندر سب سے زیادہ ججمنٹل کام ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنایا ہے. جی میں نے خود وٹنس کیا. یعنی وہاں پہ ہر طبقے کا بندہ آتا ہے, تو یعنی ہر بندے کی جو وہ ہے نا ویو, پوائنٹ آف ویو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی جو وہاں پہ جو آتے ہیں جو ذرا بزرگ ہوتے ہیں ان کا الگ نظریہ ہوتا ہے مسجد کے لیے, اور جو وہاں پہ بچے آتے ہیں ان کا الگ نظریہ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ ٹائپ آف فیملیز دے کم فرام. یعنی جو جیسے جو بڑے لوگ ہیں, ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں دراصل نا میں
لانگ شارٹس پہن کے گیا, تو وہاں پہ جا کے سارے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں پتہ نہیں کیا پہن کے آ گیا ہوں مسجد میں. اچھا. تو البتہ گرمی تھی, بہت زیادہ گرمی تھی, تو میں نے کہا کہ میں گھر سے ہی وضو کر کے آ گیا, اتنا میں نے تیار نہیں ہوا, ٹائم کم تھا, تو میں چلا گیا. وہاں پہ اب ہر بندہ ایسے دیکھے ایسے دیکھے ایسے دیکھے. اب ہوا کیا, اب میں پہلی رکعت, مجھے پہلی جو وہ تھی صف, میں وہاں کھڑا ہو گیا. اب مجھے اسپیشلی وہ جو امام صاحب ہے نا, انہوں نے کہا آپ پیچھے چلے جائیں. اچھا. نہیں, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا میں نے ایسا کیا کیا ہے, میں وضو کر کے آیا ہوں, میں کوئی بری حالت میں تو نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا آپ پیچھے جائیں. ساروں نے ایسے دیکھا, اور پھر میں ایون دو آئی نیو کہ سطر کور ہونا چاہیے, پھر آپ پڑھ سکتے ہیں, میں پھر بھی میں نے کہا احترام کہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں اب مسجد سے واپس جا رہا ہوں, تو آئی واز ویئرنگ مائی شوز. تو اب ہر بندہ آ کے مجھے کہی جائے بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے, بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے, بیٹا یہ نہیں پہن کے آتے. شوز کہاں پہن رہے تھے آپ؟ وہ مسجد جہاں پہ وہ جوتے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں جوتے پہن رہا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو ذرا جاگر سے مشکل ہوئی تھی, تو ہر بندہ آ کے مجھے کہی جاتا ہے یہ نہیں پہنتے, آپ کو اس لیے نکالا ہے. اور میں اینڈ پہ نا 4-5 لوگوں کو میں نے کہا میرا تو سطر کورڈ ہے, انہوں نے کیوں نکالا ہے مجھے. سو دیٹ از وائی کہ میں ذرا حیران ہو گیا. اس کے بعد تراویحوں کے اندر جو ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, البتہ ان کے لیے ان کی جو رسپیکٹ ہے اسلام کی طرف, ان کی اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو یہ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے تراویحوں کے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اٹ از نائس, کیونکہ ایک پتہ نہیں کہاوت ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کے پیچھے نہیں کھیل رہے جماعت کے دوران, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی جنریشن, ٹرکش ماسک کی وال پہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ ہے آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے وہ ڈینجر میں. تو ان کا ہوتا ہے نہیں آپ جائیں یہاں سے, مسجد میں نہیں آنا, مسجد میں نہیں آنا, آپ لوگ جائیں, آپ لوگ یہاں پہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے, گھر میں جا کے کھیلیں. تو اس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ بہت ججمنٹ ڈفرینٹ قسم کی ان کی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہماری طرف. آپ لوگ کچھ کرتے ہیں اس سے ایگری, مطلب آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے ایسا؟ جی بالکل, میں ایگری کرتا ہوں, ہوتا ہے اس طرح سے. میں دراصل جب چھوٹا تھا, تو انہوں نے تو شارٹس کی بات کی ہے نا, میری مسجد میں اس طرح سے ہوتا تھا, میں ذرا سا چھوٹا تھا, میں پراپر شلوار قمیض کپڑے پہن کے میں جاتا تھا, لیکن وہ جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے دیتے تھے کہ آپ چھوٹے ہو, آپ پیچھے جا کے کھڑے ہو. حالانکہ اس چیز میں انکریج کرنا چاہیے کہ ینگ ٹین ایجر اگر آیا ہے نماز پڑھنے تو اس کو پہلی صف میں کھڑے ہونے دیں, اس کو انکریج کریں, لیکن وہ پچھلی صف میں بھیج دیتے تھے, یہاں پہ بڑوں نے کھڑے. بٹ ڈونٹ یو تھنک یہ تھنکنگ چینج ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, جیسے جیسے اویئرنیس آ رہی ہے تو بائی ٹائم چینج ہو رہی ہے. آپ نے اسناد کیا دیکھا ہے, یہ تھنکنگ چینج ہو رہی ہے؟ پرسنلی آئی تھنک کہ لوگ جو ہے نا زیادہ ہو رہے ہیں یوتھ کی طرف انکلائن, کیونکہ جو اب اویئرنیس جیسے ایسے کریٹ ہو, جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے, جس کی وجہ سے بڑے لوگوں نے نوٹس کیا کہ یوتھ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. ویسے آہستہ آہستہ جو ہے نا اب جو ہے اولڈر جنریشن وہ بھی اب یوتھ کو بلا رہی ہے ایونٹس میں, جیسے یہ یوتھ کلب ہے. یعنی آپ نے وٹنس کیا کہ کچھ پازیٹیو چینج آ رہی. دیکھیں الحمدللہ, فرسٹلی جزاک اللہ فار اوپننگ اپ. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اس بات کو میں اکنالج کرتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی کلاس ہے نا, جس میں ہم بھی آتے ہیں, میں بھی آتا ہوں, وہ جذباتی ہیں, ججمنٹل سے زیادہ نا وہ جذباتی ہیں. اور ان جذبات کی وجہ بہت سی پھر وجوہات ہیں ان جذبات کی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے شکایات کی, بجائے کہ اس کو پازیٹیو لینے کے اور ایک ٹین ایجر کی بات سننے کے دل سے, کہ دل سے کر رہا ہے وہ, ہو سکتا ہے وہ اس پہ بھی ریئیکٹ کر دیں کہ یہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ آئے گا, یہ رویہ یاد رکھیں, ایسا گروپ ہمیشہ ایک معاشرے میں رہے گا جو بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے اس کو اس سائڈ پہ لے جائے گا, اپنے پرسنل ہٹنگ سمجھ لے گا یا جذبات میں لے لے گا. یہ ہمیشہ رہے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت پازیٹیو چینج بھی آ رہی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری, یہ جو آپ نے باتیں مینشن کی ہیں یہ میں نے بھی ٹین ایج میں وٹنس کی. بہت سخت انکلز آتے تھے, ڈانٹ بھی دیتے تھے, ڈانٹ کے پیچھے بھی بھیج دیتے تھے. یس, لوگ ججمنٹل نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا پہن کے آ گیا, ٹھیک ہے نا. اس طرح میں نے بھی وضو کرتے ہوئے, مطلب وہ بغیر حکمت کے ڈانٹ دینا, انسٹرکشن دے دینا, نہیں ایسے نہیں ایسے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں بہت میں نے بھی دیکھیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ تھوڑا سا میں نے ایک اور سائڈ بھی دیکھی. کئی امام مساجد ماشاءاللہ میں نے بہت اچھے حکمت والے, اب ماشاءاللہ جب اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے نا, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار ینگسٹرز اس طرح نہیں آئیں گے اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑے سخت ہوں گے. اور میں نے باقاعدہ کئی امام مساجد کو, انکلز کو تنبیہ کرتے دیکھا, ایسے انکلز کو, کہ انکل جی ایسے نہ کریں, یہ ہمارے بچے ہیں, ان کو ہم نے آگے کھڑا کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. میں آپ کو اپنی ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں. بحریہ موس میں, گرینڈ موس میں میں نے خود واقعہ دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ
मजाक में कुछ हरकतें कर रहे थे फ़र्ज़ नमाज के बाद, वो बहुत बड़ी मॉस्क है। अच्छा, बच्चों ने क्या किया कि नफल नमाज की ना जमात करा ली अपनी तरफ से, बच्चों ने वैसे ही उन्होंने कहा चलो सवाब होगा। अब वो अंकल एक एक चीज़ नोट कर रहे थे, जो भी थे वो अंकल एक एक चीज़ आईब्रोज रेज करके बच्चों की ना। जब उन्होंने ये देखा नफल नमाज खड़ी कर दी बच्चों ने, वो तो जैसे ही बच्चों ने सलाम फेरा वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, तुम लोगों ने गलत किया। मैं मौजूद था, मेरी मौजूदगी में मैं देख रहा था सब कुछ। डांटा उन्हें, टिका के डांटा, बहुत से अल्फाज के जो मैं बयान नहीं यहाँ कर सकता। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब लोग देख रहे थे क्या हो रहा। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड। अगर तो मेरी नीयत ये होती ना कि लो जी अब मैं जाके फेसबुक पे एक पोस्ट डालूं कि आज मैंने मस्जिद में ये देखा, एक सख्त अंकल थे, वो इस तरह कर रहे थे, उस तरह कर रहे थे, ये है आधी स्टोरी। अगली स्टोरी बहुत कम डालते हैं। मैंने खुद देखा कि वो अंकल बीयर्डेड नहीं थे बाय द वे, एक बीयर्डेड अंकल, एक और अंकल नहीं थे वो, मतलब कह लें इन हिज 30s, वो आए, बहुत उन्होंने मुस्करा के अंकल से बात की, उनका हाथ पकड़ा, प्यार से कहा अंकल जी, पंजाबी में कहा जान दो बच्चे ने, प्यार से बात करें, प्यार से समझाएं, ठीक है ना, इनकरेज करें, आते हैं इधर आ जाएं, हमें और क्या चाहिए, नहीं आप डांटेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। इतना अच्छा उन्होंने समझाया। यकीन करें उन अंकल ने उन बच्चों से सॉरी की, मेरा आंखों देखा वाकया। उन्होंने कहा बेटा सॉरी, मुझे गुस्सा चढ़ गया था। ये है पूरी पिक्चर। देखें, इस्लामी माशरे में जो है ना वो रेफर्मेशन, एक दूसरे को नसीहत करना, एक दूसरे को एडवाइस करना, इसकी बड़ी अहमियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुझे भी ऐसा कुछ नज़र आता है ना कि मैं कुछ ऐसा देखूं कि अंकल्स कुछ आईब्रोज रेज कर रहे हैं या जजमेंटल हो रहे हैं, तो वहाँ मेरी भी कोशिश होती है मैं कुछ एडवाइस कर दूँ। इसी तरह मैंने कई इमाम मसाजिद देखे हैं जो करते हैं। तो आई होप कि ये चेंज आ रही है। लेकिन मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि देखो अगर ऐसा हो भी रहा है ना, ऑल्दो आई टोटली एम्पथाइज विद यू कि नहीं करता यार दिल जाने का, कि मतलब वहाँ पे जाके ना एक घुटन सी महसूस होती जो कि अनफॉर्चुनेट है। मस्जिद अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, मस्जिद में रूहानियत फ़ील होनी चाहिए एंटर होती, वहाँ वेलकमिंग जेस्चर्स फ़ील होने चाहिए आपको। और मैं आपको बताऊँ वेस्ट ने इस पर बहुत काम किया, उनके कम्युनिटी सेंटर्स, उनकी मॉस, बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पे, आपको बाकायदा यूथ जो है वो पहली सफ़ में नज़र आएगी। तो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुन के रिएक्शनरी हो जाना, जज्बाती हो जाना, अगले को लिबरल टैग कर देना कि ये कोई साजिश कर रहे हैं बैठ के, ये कोई एजेंडा कर रहे हैं बैठ के, ये भी इस बात का सबूत है कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है ना, आप लोग वो करेक्शन ही नहीं चाह रहे। लेकिन ये हमेशा ऐसा एक ग्रुप रहेगा, याद रखें, डिस्करेज नहीं होना। इनके बरअक्स एक ऐसा ग्रुप मौजूद है दीनी लोगों में ही, जिनमें इमाम मसाजिद हैं, जिनमें उलमाए कराम हैं, जिनमें दाइज़ हैं, जिनमें नमाजी हैं, जो इन लोगों को भी नसीहत करते रहते हैं। ये बात आप लोगों ने और टीनेजर्स को मैसेज देना चाहता हूँ, हमेशा याद रखना है कि इन्हीं लोगों में, मजहबी लोगों में बहुत हकीम लोग भी मौजूद हैं, वाइज लोग, जो यूथ से मोहब्बत वो भी करती है दूसरी साइड। मैं ये नहीं कह रहा वो आप लोगों से नफ़रत करते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि EI, इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से वो परसीव किसी और तरह कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ बातें एग्रेसिवली ऐसी कर जाते हैं। तो इतना डिस्करेज ना हो, मैं यूथ से, टीनेजर से कहता हूँ कि प्लीज़ कम, बिल्ड करें मॉस को। आप लोग ज़्यादा आएंगे तो उन पे भी प्रेशर पड़ेगा कि अब तो ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है वो फिर ख़ुद ही अपने आप को दुरुस्त कर लें कि यंगस्टर्स तो माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं। तो डोंट गेट डिस्करेज, ठीक है ना। ये अच्छा किया आप लोगों ने, बड़ा खुल के जो है बताया। अच्छा, एक और एस्पेक्ट कि एक मदर ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को ना उसके वालिद रोकते हैं मस्जिद में जाने से, तो आप इनकी काउंसलिंग करें इनके वालिद की काउंसलिंग करें। बच्चा जाना चाहता है, फादर नहीं जाने देते। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अजीब बात है। मैंने उसके फादर से बात की, उसके फादर ने एक पॉइंट कहा, उसने कहा देखिए सर, आजकल दौर ऐसा है, हमें डर लगता है कि बच्चा किसी जमात को ना ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, बच्चा एक्सट्रीमिस्ट ना बन जाए। अगेन ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, हमारी ऑडियंस से, कि इसको बहुत सब्र के साथ सुने। जब तक आप वो आर्गूमेंट सब्र के साथ नहीं सुनेंगे, जो कॉमन लोगों के आप माइंड में जब तक नहीं घुसेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी इशू क्या। उन्होंने कहा कि ना देखें, हमें जब मैं अपने टीन एज में था, उन्होंने अपनी मिसाल दी, मुझे फ़लानी जमात ने घेर लिया, मुझे फ़लानी जमात ने घेर लिया।
تو یہ بھی ایشو آپ سمجھتے ہیں معاذ اینڈ اور یو بوتھ کے یہ بھی مائنڈ میں ہوتا ہے ٹین ایجرس کے؟ آج کل تو جو اپروچ آ رہی ہے ان کی طرف سے، حال ہی میں ہوا تھا کہ میرے 2 ہفتے پہلے ایک جماعت آئی، کوئی گروپ تھا 5-6 لوگوں کا، بہت اچھے لوگ تھے، یعنی آل آف دیم ور ویری ایجوکیٹڈ، اور وہ گھر گھر میں آ رہے تھے. تو بہت دنوں بعد نا مجھے ایسے لگا کہ دیز گائز آر ویری نائس. انہوں نے ہمیں بلایا، عشاء کے لیے بلایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آئیں ہمارا لیکچر سنیں. اینڈ آئی وینٹ. اٹ واز اے ویری نائس ایکسپیرینس. یعنی انہوں نے بہت نرمی سے سمجھایا. جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اٹ واز ویری ڈفرینٹ. اس کے اندر ذرا ہوتا تھا کہ جاؤ بڑے کو بلا کے لاؤ اپنے، تو میں اندر چلا جاتا تھا اور پھر ابو آ کے بات کرتے تھے. تو ہی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو می اینڈ ہی واز ویری نائس. تو اس طرح کر کے آج جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے ان کی اپروچ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو کبھی کسی نے ورگلایا ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹریمسٹ نہ بن جاؤ گے، کوئی تمہیں ٹیررسٹ نہ بنا دیں یہ وہ؟ میرا نا پرسنلی اس طرح کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا پرسنلی نا مسجد میں جا کے کانفیڈنس شیٹر ہوتا تھا میرا. وہ کیوں؟ کیونکہ میں جس وقت مسجد میں جاتا تھا تو میں ہاتھ اوپر باندھتا تھا، میں رفع دین کرتا تھا، تو وہ دوسرے جو یہاں تک کہ جو دوسرے بچے ہوتے تھے نا وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے اس چیز کے اوپر. میں پاؤں جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، میرے سے پاؤں پیچھے کر لیتے تھے لوگ. تو اس کے وجہ سے نا مجھے کوئی زیادہ اپروچ بھی نہیں کرتا تھا مسجد میں. یہ تو کوائٹ انفارچونیٹ ہے. دیکھیں فقہی ڈفرینسز ہیں، وہ اپنی جگہ علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ رفع الیدین کرتے ہیں، کچھ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں وہ فقہی ڈفرینسز ہیں، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے مسجد میں. انہوں نے وہی بات بڑی اچھی کی تھی کہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگ اس بات کے اوپر آ کے. یہ ایک بڑا آپ نے اچھا ایشو ریز کیا. سعد آپ کا کوئی ایکسپیرینس کہ یہ اس طرح کے جی کوئی اپروچ کر رہا ہے یا انفلوئنس نیگیٹیولی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پرسنلی تو میرا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا ابھی تک الحمدللہ. آئی مے بی لکی مے بی ناٹ. تو لیکن میں نے اسٹوری اس طرح سنی ہے کہ ہمارے پہلے ہم مشرا میں رہتے تھے، تو ہماری مسجد ہوتی تھی ہمارے محلے کی، تو باقی کسی اور مسجد سے لوگ آئے، ان لوگوں نے گھیر لیا مسجد کو اور انہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا. اس طرح کی کافی سٹوری سنی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے اس طرح سے نا ایک پرسیپشن بھی ایک بن جاتی ہے، ڈر گئے لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے کہ بھئی ہمارا بیٹا بھی اس طرح نہ اس کا کاموں میں پڑ جائے اس طرح کر کے. جزاک اللہ فار یور اوپینینز. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں زیادہ تر لوگ نا اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو سمجھتے ہیں کہ وہی ورلڈ ویو ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں وہ بن فادر سے میں نے بات کی تھی، ہو سکتا ہے ان کا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہو، انفارچونیٹ کسی مسجد میں انہیں کوئی بہت ریجڈ لوگ ملے ہوں جنہوں نے ان کو کچھ ایسی باتیں کی ہوں کہ وہ ہی اسٹارٹیڈ پرسیونگ کہ یار یہ تو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے میرا بچہ، کیونکہ مجھے لے جانے کی کوشش کی گئی. لیکن اتنا میں آپ کو گارنٹی دے دوں کہ جو مساجد الحمدللہ جن کو سوسائٹیز رن کرتی ہیں، آپ سوسائٹیز میں رہتے ہیں نا، اب تو زیادہ تر لوگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، وہ پراپر ان کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ان کو واچ اوور کیا جاتا ہے، انشور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اسلام ان دا ٹرو اسپرٹ ہی پریزنٹ کیا جائے. آپ نے بات کی جماعت کی، آئی گیس یو ٹاکنگ اباؤٹ تبلیغی جماعت. اپارٹ فرام مائی پرسنل ڈفرینسز فرام دیم، آئی بلیو دے آر ماشاء اللہ ویری سافٹ پیپل، بہت ویلکمنگ ہے، بہت کام کیا انہوں نے نوجوانوں پہ. ایک بہت بڑا کام ہے، نوجوانوں کو نمازیں پڑھائی ہیں انہوں نے. اگین آئی سے اپارٹ فرام سم ڈفرینسز آئی ہیو ود دیم وچ از نیچرل، یو کین ہیو ڈفرینس اوپینین ود اینی ون، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی اچھی چیزوں کو ٹوٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں. تو اس پہ میں ٹین ایجر سے ریکویسٹ کروں گا اور فادر سے کہ اس پہ آپ مت روکیں اپنے بچوں کو. مساجد میں نہیں ہے وہ ماحول جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی اللہ معاف کر کوئی ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے جو ٹیررسٹ بنا دے گا یا ایکسٹریمسٹ رویہ دکھائے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں امام مساجد سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ینگسٹرز کو ویلکم کریں اور ان کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ان کی لینگویج کیا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا ان کو بات کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے ویلکم کرنے کی کوشش کریں. یو ول سی کہ ینگسٹرز ول کم. تو اس لیے آپ لوگ بھی اور ینگسٹر سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی ایک بندے کی پرسیپشن کو ورلڈ ویو نہ سمجھیں، اپنا پرسنل دیکھیں نا. اور پیرنٹس سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مساجد ماشاءاللہ ہماری وہ ویل مینجڈ ہیں، ان کی انتظامیہ ہوتی ہے. ہاں کوئی ایسی جگہ آپ کو لگے جہاں آپ کو فیل ہو کہ نہیں یار یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ وارانہ ذہنیت ہے،
وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. بٹ ادروائز یگسٹر شوڈ گو ٹو دا ماسک. چلیے بھائی, میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی, میرے خیال سے ویسٹ میں زیادہ ماڈل ہے ماسک کا, کیونکہ وہاں پہ مسلمان کم ہوتی ہے تو ان کے کمیونٹی ایک طرح سے زیادہ کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے. تو میں نے نوٹس کیا وہاں پہ ماسک کا فوکس جو ہے نا کمیونٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کہ وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں وہ اپنے کمیونٹی کو, ریگولر کلاسز بھی رکھتے ہیں آن لائن وہ بھی, اور کچھ ہیں بڑی مساجد ہیں جن کے سوشل میڈیا کے بھی پیجز ہیں, جیسے ٹویٹر وغیرہ پہ, جیسے شیخ عثمان آپ نے دیکھا ان کی مسجد کا نام ہے بھول گیا ہوں, بالکل بالکل, تو سوشل میڈیا پہ ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ اس طرح سے جو کرتے ہیں تو ان کا یوتھ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ کافی میرے خیال سے بہترین ہوگا, کیونکہ یوتھ ابھی سوشل میڈیا پہ میرے خیال ساری سوشل میڈیا پہ. ایکسلنٹ. تو اس طرح کی ان کا کمیونٹی فوکس ہوتا ہے بیسکلی, جو کہ میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی مسجد ہے اس طرح کی جس کا اس پر فوکس ہے. ویری نائس سجیشن ماشاء اللہ. آلدو پیپل آر ٹرائنگ, میں کچھ مساجد کو جانتا ہوں جو اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی مسجد کو سوشل میڈیا پہ بھی پروموٹ کریں, ان دا سینس کہ یوتھ آئے, اور کورسز بھی کرا رہے ہیں. لیکن یو آر رائٹ کہ وہ اتنا ویزیبلٹی شاید نہیں ہے, تو یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسیلنٹ سجیشن ہے کہ مسجد میں کورسز کرائے جائیں, یوتھ کو انگیج کیا جائے, کمیونٹی سروس پروجیکٹس کرائے جائیں, اور اس کی باقاعدہ پروموشن ہو. تو ویری نائس سجیشن. جی ایان, آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ نماز کے اندر کنسسٹنٹ ہونے کے آپ کچھ ٹپس دے سکتے ہیں, کیونکہ آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے ود آل ڈسٹریکشنز. اور یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم شروع میں ایکچولی نا میں سارے اعتراضات کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آئی تھنک ہم نے آج آ کے سارے اعتراضات ڈسکس کر لیے جو لوگوں کے اشکالات ہوتے ہیں. تو کرکس ان کا یہ ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ینگسٹرز کو بھی تھوڑی سی ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے کہ ہر انسان کا نا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ مساجد میں آپ کو سخت رویہ نظر آئے, ہو سکتا ہے کچھ میں بہت اچھا نظر آئے. تو کبھی بھی ایک آدھے ایکسپیرینس کو لے کے اوپینین نہ فارم کریں کہ یار یہ تو ہے ہی سخت, یہ تو ہے ہی ججمنٹل, ٹھیک ہے نا, یا یہ تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی طرح آن دی ادر ہینڈ میری امام مساجد سے ریکویسٹ ہے, میری مساجد کی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹین ایجرس کو ویلکم کیا کریں, ان کو پیار دیا کریں, ان کو انکریج کیا کریں, ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ارینج کیا کریں کہ وہ کنیکٹ ہو جائیں آپ کی مسجد سے, انشاءاللہ ہوگا. تو کنسسٹنسی کی بات کی, لیٹ سٹارٹ ود یو معاذ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید کنسسٹنٹ کرے, اور مجھے پتہ ہے آپ کوشش کرتے ہیں پوری نمازیں پڑھنے کی. تو ہاؤ ڈیڈ یو اچیو کنسسٹنسی؟ چائلڈہڈ سے عادت ہے آپ کو نماز پڑھنے کی؟ بیچ میں بنی تھی, ٹین ایج میں آ کے ہی بنی تھی عادت. اور کس نے ڈالی آپ؟ سب سے بڑا ہاتھ تو مدر کا ہی ہے بیچ میں. اچھا, مدر کا اور بھائیوں کا, بھائی لے کے جاتے تھے, اچھا, آؤ بیٹھو چلو. اور مدر کچھ وہ فورس بھی یوز مدر بھی تھوڑا سا ہوتا تھا ان کا بھی بیچ میں, تھپڑ یا جھاڑو؟ نہیں اس طرح اتنا ایسی کوئی چیز نہیں یوز ہوئی, کیونکہ میرے لیے ہوتی تھی یوز, مجھے تو چپل بھی پڑ جاتی تھی. ڈانٹ بہت پڑتی تھی, ناراضگی بہت ہوتی تھی, اور اگنورنس بہت ہوتی تھی پھر بیچ میں. لیکن ایک دو دفعہ میرے خیال سے ہوا بھی ہے, مار کا ہوا ہوگا ایک دو دفعہ ایکسپیرینس, لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. میرے لیے اب آ کے جو میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی پلان مائی ڈے اکارڈنگ ٹو دا نماز کی ٹائمنگز جو ہیں. زبردست. کہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگر میں پڑھائی کر رہا ہوں اپنی, تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے اتنا کام ہو جائے, ظہر کے بعد نماز پڑھیں گے, اٹھیں گے, تھوڑی سی بریک لیں گے, پھر اس کے بعد اتنا کام کور کریں گے اپنا عصر تک, اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی بریک لیں گے مغرب تک. میرا یہ ہوتا ہے عصر سے مغرب نا میں فری ٹائم دیتا ہوں اپنے آپ کو, مغرب کی نماز پڑھ کے پھر ہم دوبارہ پڑھنے بیٹھتے ہیں. تو پلان یور ڈے اکارڈنگ ٹو دا نماز کی جو ٹائمنگ ہے نا, اس کے اکارڈنگلی پلان کریں اپنے ڈے کو. بہت پاورفل ٹپ. ایک یہ ہے. دوسرا پرسنلی نا میرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو فوکس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا اپنا, اس کے اندر, کیونکہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھنے اسٹارٹ کر دیتے ہو نا, میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شیطان بیچ میں بہت آپ کو نا اور باتیں آتی ہیں بیچ میں. آپ کا دھیان, مطلب کہ میں اگر اکاؤنٹنگ میں کر رہا ہوں نا, اکاؤنٹنگ کا میں کوشچن کر رہا ہوں, میں سمجھ نہیں آ رہی, میں کوشچن میں پھنس گیا ہوں, تو میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. نماز کے بیچ میں میرے ذہن میں آ رہا ہوگا یار وہ اس کو میں نے اس طرح ڈیپریشیٹ کرنا تھا, میں نے میرے خیال سے نا یہ فارمولا لگانا تھا وہاں پہ. تو نماز کے بیچ میں یوں ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ نماز میں فوکس کریٹ کرنا. ویری گڈ. یہ بھی ایک پرابلم ہے جو کہ مجھے آتی ہے کافی.
It helps you stay consistent. ہاں جی کہ نماز کے اندر فوکس ہونا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بہت پاورفل آپ کو نا ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ نماز جو ہے اس کے اندر آپ نے کنسسٹنٹ. What about company? If your friends are offering salah, تو chances increase کہ you will stay consistent. چانسز انکریز کہ میں ٹائم پہ پراپرلی پڑھ لوں گا. یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اگر وائسی آیا ہوتا ہوں نا تو چانسز ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر میں گھر میں ہوں, میں پڑھائی کر رہا ہوں, تو کبھی کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پڑھائی کے اندر ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, موبائل پہ نوٹیفیکیشن آ جائے, مجھے پتہ لگ جاتا ہے, میں اس کو بند کر کے اچھا میں ابھی اٹھتا ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میرے سے نکل جاتی ہے نماز, بالکل صحیح, میں لیٹ پہنچتا ہوں مسجد. کئی دفعہ یوں ہو چکا ہے میرے ساتھ, اگری کروں تو کافی دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ. اسٹرگل کرتے ہیں لوگ بالکل. تو فرینڈس کا کافی ہاتھ ہوتا ہے بیچ میں, یوں کہ اگر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو, ہم نے وائی سی میں ہی ہم نے کیا تھا, ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا تھا تہجد کے لیے. اچھا. تو اماد بھائی ہمارے جو تھے اس کو ہم لیڈ کر رہے تھے کہ ہم نا روز صبح اٹھ کے نوٹیفیکیشن ڈالتے تھے کہ ہاں بھائی اٹھ جائیں سارے فجر کے لیے, اور جو بھی اٹھتا رہتا تھا نا وہ پھر گروپ میں ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا کہ بھائی ہم اٹھ گئے ہیں. کیا بات ہے. تو ہمارا ایک یہ بھی طریقہ تھا. زبردست, ماشاء اللہ, ویری پریکٹیکل. ایان, مدرس کا بہت رول ہوتا ہے, آپ کی مدر کا بھی ماشاء اللہ ہے, بہت رول. اچھا, بہت آپ کو کہتی رہتی. ان کا ایکسپیرینس ہے میرے خیال سے مار والا. میری مار والا نہیں ہے, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نا ناراض ہو جاتی ہیں کہ تم کیوں نہیں گئے, تو وہ مار سے زیادہ تھوڑا افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ ماما بات بھی نہیں کرتی, ان سے کوئی کام پوچھنا ہو یا کچھ کرنا ہو یا کہیں جانا ہو, تو وہ جب تک ناراض ہیں تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ایٹ دی اینڈ مجھے پریشر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, تو اسی طرح مسجد کی طرف انکلینیشن بڑھ جاتی ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں, ون ڈے یو ول تھینک یور مدر. جیسے میں اب الحمدللہ ابھی کہتا ہوں اپنی مدر کو کہ اگر آپ مجھے نہ پش کرتی اس ایج میں, دیکھیں وی ہیو ٹو ایگری کہ ہمیں پش چاہیے, بیکاز اٹس این ایج آف ڈسٹریکشن, ینگ ایج ہوتی ہے, ظاہر ہے ہمارا مین پریفرنس پلیجر ہوتا ہے. میں بھی گزرا ہوں اس ایج سے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ نا سپر ڈپر موٹیویٹڈ ہو کے چلا جائے, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھ لے. تو وی نیڈ اے پش, اینڈ مدرز آر آلویز دیئر الحمدللہ. اور ون ڈے وی ول تھینک دیم کہ آپ نے عادت ڈالی ہمیں. جب آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ, ایک تو یہ کہ مدرس کا پش. حسنات, آپ کو کنسسٹنسی کیسے آتی ہے یا آئی ماشاءاللہ؟ واٹ آر سم آف یور پرسنل ایکسپیرینسز؟ اچھا, میری مدد تو کافی پش کرتی تھی, لیکن میں ذرا زیادہ ڈھیٹ تھا, تو میں جو نا کافی مطلب کہ اگنور کرتا تھا. لیکن یس آئی کین ٹیسٹیفائی. ہاں جی, کافی پش کرتی تھی. لیکن جب بدلی, اٹ واز اگین بیکاز آف سوشل میڈیا, ایک طرح سے کہ ایک طرح سے فیڈ میں ایک ویڈیو آئی. تو بیسکلی میرا دوست تھا, وہ بھی اس طرح کافی کاموں میں تھا. تو ایک دن اس نے مولانا طارق جمیل کی ویڈیو دیکھی, اینڈ ادھر سے ایک سلسلہ چلا, اینڈ ناؤ ہی از لائک داڑھی بھی ہے سارا کا, اینڈ ہی از ویری ریلیجیس. تو میرے ساتھ بھی سملر ہوا تھا. تو فرسٹ ٹائم اٹ ہیپن وہ لائک 2018. تو میں پورا سال کنسسٹنٹلی نمازیں پڑھیں, تو پھر بیچ میں سم ہاؤ آئی لاس کنسسٹنسی. لیکن دوبارہ آفٹر لائک 2020 کے اینڈ پہ دوبارہ ایک کنسسٹنسی, دوبارہ ایک وہ ریلیجیس کانٹینٹ وغیرہ دیکھا, تو کنسسٹنسی پیدا ہوئی اس میں. کہتے ہیں پہیا چلا دیتے ہیں آپ, مطلب کہ ایک چیز کو پش کرتے ہیں آف پہاڑ سے نیچے گئے, تو بس انیشیل پش مشکل ہوتا ہے, اور پھر بعد میں وہ خود ہی چیز جو ہے نا گرتی رہتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک کنسسٹنسی پیدا ہوگی. تو پھر بعد میں رائٹ ناؤ اس طرح سے کنسسٹنٹ مینٹین ہوتے ہیں کہ آپ نماز کو ایز اے اسکپیبل چیز سوچیں ہی مت کہ اسکپ ہو سکتی ہے. مطلب کہ جیسے ایگزام میں آپ نے کوشچن کرنا ہی کرنا ہے, تو اس میں بھی آپ اسکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر انفارچونیٹلی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ قضا پڑھ لیں, لیکن ریگولرلی آپ نے جو ہے نا نماز پڑھنی ہے کسی نہ کسی طرح سے. یہ بہت ان کا نا یہ جو ایک پاورفل ریمائنڈر ملنا چاہیے نا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ادھر جو ہماری فرائیڈے کو حلقہ ہوتا ہے ذیشان بھائی کا, ذیشان خالد جو ہمارے اسپیکر ہیں, انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یار اپنے موبائل نکالیں سارے. ہم نے موبائل کے اوپر کیلکولیٹر کھولیں, ہم نے موبائل نکالے, موبائل کے اوپر اپنا کیلکولیٹر کھولا, اور کوئی بھی نمبر ٹائپ کریں آپ اس کے اوپر ملینز کے اندر. ہم نے کوئی ملین کے اندر نمبر ٹائپ کیا اور اس کا ملٹی پلائی بائی 0 کر دیں. کیا آنسر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا 0. کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں نا, تو آپ کی نیکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے.
وہ ایک بہت پاورفل ریمائنڈر تھا میرے لیے. اثر کے بارے میں ویسے ہے یہ, لیکن فجر کے بارے میں شاید انہوں نے کوئی حدیث پڑھی ہو, بٹ یس نماز جو بھی آپ چھوڑیں گے. اثر کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ اگر آپ اثر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ یعنی ایسے ہے کہ آپ کا سارا مال گیا, آپ کے سارے والدین گئے, یعنی بہت بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو اور پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ منافقین جو ہوں گے وہ 2 نمازیں چھوڑیں گے, اور صحیح بتاؤں تو سب سے مشکل پڑھنا بھی وہی نمازیں ہیں, عشاء کی اور فجر کی. فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور عشاء کے لیے یعنی کیونکہ عشاء کا ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ لیٹ جائے نا تو اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں, مگر نہیں اٹھ پاتے, سو جاتے. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو عشاء کا ٹائم بھی 5-6 گھنٹے ہوتا ہے, تو 8 بجے بندہ کہے کوئی بندہ نہیں, سستی کر بہت جاتا ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے. سستی کر جاتا ہے. وہ 11. آپ نے جو اسناد بات کی نا کہ جب آپ اس کو مسٹ سمجھو گے, مسٹ, تو سائیکلوجیکلی اسپیکنگ یو ول تھنک مینی ٹائمز بیفور اسکپنگ الصلاۃ. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم سم ہاؤ یہ سمجھتے ہیں, جو میں بھی سمجھتا تھا اپنے ٹین ایج میں, کہ یار جب تک دل نہیں کرے گا میں نہیں پڑھوں گا. میں کہتا تھا یہ کیا نماز ہے, جو میں تو اللہ کی عبادت دل سے کروں گا, جب تک دل سے نہیں اٹھے گا نا میں نہیں کروں گا. یہ میرا ٹریپ تھا, ڈیفینس میکینزم تھا یہ میرا. مدر کو میں یہی کہتا تھا کیوں آپ کے کہنے پہ میں پڑھوں, میرا دل ہی نہیں کرتا. تو وہ پھر آگے سے بہت کچھ کہتی تھی, لیکن اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میں کہتا نہیں جب تک میرا دل نہیں کرے گا میں نہیں پڑھوں گا. تو دیکھیں یہی بات ہم پیپر کے وقت تو نہیں کہتے کہ جب میرا دل کرے گا میں پیپر دینا جاؤں گا. تو وہ ایڈمنسٹریشن والے آپ کے نوکر تو ہیں نہیں کہ وہ کہیں گے جی ضرور آپ انشاءاللہ 2 گھنٹے بعد آئیں, کوئی مسئلہ نہیں, کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں, اٹس اوکے. ایک بندہ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے, سال نہ آئے, سال بعد منہ اٹھا کے آ جائے کہ جی آج میں آ گیا ہوں, میرا دل کر رہا ہے, سال مجھے فیل نہیں آئی, آئی کوڈنٹ فیل دیٹ آئی شوڈ کم, سو ناؤ آئی ہیو کم. تو کیا کہے گا باس؟ وہ کہے گا جاؤ تمہاری جگہ کوئی اور رکھ لیا. بٹ ریمبر اللہ ول نیور سے دس, ہی لوز اس سو مچ, کہ اگر اللہ کے پاس ایک گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی کبھی بھول چوک کے غلطی سے بھی آ جائے گا نا, کوئی حاضری لگوانے, کوئی دعا کرنے, کوئی ویسے اس کے منہ سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو فل ڈورز اوپن کر کے ویلکم کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میرے قریب 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں, سم تھنگ لائک دس, کانٹیکس یہ ہے حدیث. اگر وہ چل کر آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر آتا ہوں. اللہ نے ویژولائز کرایا نا آپ کو اپنا لو. اور اگر وہ میری طرف اتنے ڈسٹینس سے آتا ہے, سم تھنگ لائک دس, تو میں اس سے 10 ٹائم ڈسٹینس سے اس کے قریب آتا ہوں. تو ہی از دی اونلی کنگ. اللہ واحد بادشاہ ہے. دنیا کے بادشاہ تو ہے نا کہ آپ کبھی نہیں آئیں گے, وہ اک جائیں گے, وہ کہیں گے جاؤ, تمہیں ہم کیوں بلائیں, تم تو آتے ہی نہیں. ہی از دی اونلی کنگ اینڈ ہی از دی اونلی کنگ آف دا یونیورس, جو آپ کو ہمیشہ ویلکم کرے گا, آپ کو محبت دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ وانٹس کہ یو آفر صلاح. دیکھیں اس کو پتہ ہے میں نے کیسے سمجھا تھا, میں نے جب اس پہ پڑھنا شروع کیا کہ یار اللہ کو تو میری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں. میرے ذہن میں بھی ایک وسوسہ آتا تھا کہ یار کیوں, اللہ کو کیا ضرورت ہے, مطلب اگر میں نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑ جاتا. لیکن اللہ آؤٹ آف ہز انفائنائٹ لو اینڈ مرسی ٹورڈز ہز سلیو, اللہ ٹولڈ اس کہ جس مشن پہ تم جا رہے ہو نا, دنیا ایک ڈیفیکلٹ جگہ ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کسی مشن پہ بھیجتے ہوئے آؤٹ آف لو کہتا ہے بیٹا یہ بھی رکھ لو, یہ بھی رکھ لو, تمہیں ضرورت ہے, پیک کر کے دیتا ہے ساری چیزیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے انسان تمہیں یہ مشن چاہیے. بائی دا وے یہ مشن ہم نے خود سلیکٹ کیا, پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا. سورہ احزاب میں آتا ہے نا, پہاڑوں کو آسمانوں کو اللہ نے آفر کی, نہیں انسان آ گیا کہتا میں کروں گا. تو یہ ایک بہت ہیوج اور نوبل مشن ہے, اینڈ دیٹ مشن از ٹو اسٹیبلش جسٹس آن دس ارتھ, ٹو لیو ان ہارمنی, ٹو لیو بائی لونگ ایوری ون وغیرہ وغیرہ. تو اس مشن میں مشکلات آئیں گی, ڈیفیکلٹیز آئیں گی, آپ کا موڈ اپ ڈاؤن ہوگا, آپ کو دنیا کی ڈسٹریکشنز ڈسٹریکٹ کریں گی اس مشن سے, آپ کی انرجی ڈاؤن ہو سکتی ہے. یو نیڈ اے بوسٹر, یو نیڈ اے ریمائنڈر, یو نیڈ کانسٹنٹ ریمائنڈرز کہ وٹ یور پرپز آف لائف از. یو نیڈ اسٹریس ریلیزر, ٹھیک ہے نا. یو نیڈ اسپرچویلٹی, آپ کا دل کبھی کبھی بہت ہیوی ہوتا ہے تو آپ کو وہ سب کیتھارسس کرنا ہے, آپ کو سب نکالنا ہے. تو اللہ آؤٹ آف ہز انفائنائٹ لو اینڈ مرسی ہی سیڈ کہ یہ گفٹ دے رہا ہوں تمہیں,
آپ کو پتہ ہے نماز گفٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ گفٹ دیا اللہ نے کہ تیری امت کو میں یہ گفٹ دے رہا ہوں. یس, تو ان میں سے ایک نماز ہے. تو اٹس اے گفٹ. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے نا کہ یہ ہیومینٹی کے لیے اتنا بڑا گفٹ ہے, اٹس دا گریٹسٹ فارم آف میڈیٹیشن جو آپ کے ایسے ایسے سکلز بلڈ کرا رہی ہے نا. کبھی آپ اس پہ سوچیں کہ وضو کے کیا بینیفٹس ہیں, کبھی آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ نماز ڈسپلن انسٹل کر رہا ہے, نماز جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیچ کر رہی ہے اسٹریس کے ایک انوائرمنٹ سے. نماز میں ہم کھل کے سجدے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کو. نماز ہمیں پیوریفائی کر رہی ہے. دیکھیں نا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر آپ کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس نہر میں آپ 5 ٹائمز نہائیں تو ول اینی ڈرٹ ریمین آن یور باڈی؟ ابو ہریرہ نے کہا نو. رسول اللہ نے کہا دس از دی پیرابل آف 5 ٹائمز صلاح. اب ڈرٹ سے مراد کیا ہے؟ اسٹریس ہے, نیگیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈرٹ سے مراد وہ گناہوں کی ایک وہ کہہ لیں خواہش, ڈیزائر, آل دیز تھنگس کم انڈر دی ڈیفینیشن آف ڈرٹ. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس نے وضو کرنا ہے, وضو کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہے گا. ٹھیک ہے نا, اس کی نظروں میں حیا پیدا ہو جائے گی. نماز روحانیت دیتی ہے, اسپرچویلٹی دیتی ہے. بندہ اس شرم سے ہی گناہ نہیں کرے گا کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں, واٹ ایم آئی ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا, تو اتنے اس کے بینیفٹس ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹپس آپ بھی ڈسکس کریں اس کے بعد. کہ پہلی بات کہ کنسیڈر اٹ اے گفٹ, کنسیڈر اٹ فرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہے. تو دوسرا, آپ نے کیلکولیٹر کی بات کی, اس سے میرے ذہن میں ایک مثال ہے, میں ہمیشہ ینگسٹرز کو دیتا ہوں کہ کیلکولیٹ کرو. 40 منٹس ہیں تمہارے دن میں, 24 گھنٹے کا مطلب ہے 1440 منٹ. ہر نماز کے 10 منٹس لگا لو, 15 منٹس لگا لو, میکسیمم 15 لگا لو. ویسے 10 منٹس میں ینگسٹرز پڑھ لیتے ہیں نماز, 50 منٹ بنے. 50 ڈیوائڈیڈ بائی 14, 40 انٹو 100%. کیلکولیٹ اٹ, 4 point something%. اونلی اللہ وانٹس کہ تم 4 point something% یہ کر لو, اپنا ڈے کا ٹائم انویسٹ کر لو. اور اس انویسٹمنٹ کے جو نتائج ہیں اس میں یور ایمان ول انکریز, یور لو فار اللہ ول انکریز, اسٹریس ریلیز ہوگا, ڈسپلنڈ ہو جاؤ گے, گناہوں سے بچ جاؤ گے, تمہیں اسپرچویلٹی مل جائے گی, تمہیں زندگی کا پرپس سمجھ آ جائے گا, تمہیں ریمائنڈرز مل جائیں گے, تم ڈوپامین اور پلیجر کی لائف سے ہٹ کے ایک محنت والی لائف کی طرف آ جاؤ گے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آ جاؤ گے. نماز سے بڑھ کے پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اتنے بینیفٹس ہیں. تو اس لیے ینگسٹرز کو چاہیے کہ تھوڑا سوچ لیں. اب میں چاہتا ہوں آپ لوگ تھوڑے ٹپس مزید. جی ایان. تو میں نے اس دن ایک کوٹ پڑھا تھا کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. تو جب ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی لیکچر سے ہو کے آتے ہیں, کہ وائی سی کا لیکچر ہو, کوئی ویڈیو دیکھیں, کوئی کانٹینٹ دیکھیں, کوئی ٹیچر سے سنیں, تو فل پمپڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار کل سے پوری 5 نمازیں پڑھنی ہیں. تو یہ سب سے بڑا لگتا ہے کہ ہاں اچھا 5 نمازیں پڑھنی ہیں, فل پمپ ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا, اگلے دن پڑھا, پرسوں 4 ہو گئیں, ترسوں 3 ہو گئیں, اور پھر ہفتے بعد مشکل سے 2-3 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے. کل ہی میرے جو بھائی تھے نا, ان کو میری امی نے کہا کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں, صحیح, کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ سارا ٹائم وہ اسکرین پہ بیٹھے رہتے تھے تو وہ تنگ آ گئیں کہ یار بس کر دو. تو انہوں نے کہا کہ سارے نا اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں. تو ایون دو کہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے فالو کرنا, کہ کنسسٹنسی کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے یہ ہر روز یہ کرنا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو یہ فالو کرنا شروع کر دیں تو کتنی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں. زبردست. اسی طرح نماز کی بات ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل اکارڈنگ ٹو نماز بنائیں, جیسے بھائی نے بات کی تھی. میرے لیے ایک پرو ٹپ یہ ہے کنسسٹنسی کی کہ میں سوچتا ہوں اگر مسجد میں میرا کوئی فلاں کزن جو بہت دور رہتا ہے, جس سے میں ملنے کو بہت خواہش مند ہوں, یعنی میرا بہت دل چاہتا ہے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کا, اور اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو کیا میرا دل نہیں چاہے گا میں ادھر جاؤں؟ یعنی مجھے اتنا اچھا دوست ہے کہ میں اس کے پاس جا کے ملوں, کوئی دور سے آیا ہے, تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا جنہوں نے مجھے بنایا, جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہیں, تو کیا ان کے پاس جانا زیادہ بہتر ہے نا؟ یعنی بہت ضروری ہے ان کے پاس جانا, ان سے 1000 گنا بہتر ہے. تو وائی ناٹ گو دیئر. ایکسیلنٹ. تو یہ سوچ کے ذرا میرے اوپر آتا ہے کہ یار نماز پڑھیں. اللہ یو کریٹ لو فار اللہ ان یور ہارٹ اینڈ یو تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے. فرینڈ تو بہت ایک چھوٹی مثال ہے, اللہ تو فرینڈ سے بڑھ کے, ماں سے بڑھ کے, باپ سے بڑھ کے,
دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ واٹ ایف آئی ڈیڈنٹ ایگزسٹ. کبھی آپ اس پہ ہی سوچنے بیٹھ جائیں کہ میری کانشیسنیس نہ ہوتی میں کیا کرتا. یہ مثال اللہ دے رہا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے یو ور ڈیڈ ہی براٹ یو ٹو لائف. تم کیا تھے؟ بایولوجیکلی اسپیکنگ ہم ڈراپ آف سپرم تھے. سیدھی سی بات ہے نا. کس نے ہمیں کانشیسنیس دی؟ کس نے ہمیں لائف دی؟ کس نے ہمیں برین دیا؟ ابھی میری کانشیسنیس چلے جائے میں ڈیڈ ہو جاؤں, برین ڈیڈ ہو جاؤں, اٹ میکس می سو ڈپریسڈ کہ میں صفحہ ہستی سے میں مٹ جاؤں. مجھے چاہے اللہ ابھی جو ہے وہ مٹا دے, تو اٹ ریئلی میکس می ڈپریسڈ. بٹ اللہ مجھے سانس لینے کی نعمت دے رہا ہے. اللہ نے میرے اندر نروس سسٹم رکھا, ڈائجسٹو سسٹم رکھا. اللہ نے مجھے ہومیوسٹیسس میرے اندر قائم کیا, جو میرا امیون سسٹم اللہ نے بنایا. مجھے ایسی چیزوں سے, اگر آپ صرف سنیزنگ کو ہی پکڑ لینا, وی سے الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہا جب چھینک آئے الحمدللہ دو. کیوں؟ سنیزنگ کی کبھی آپ سائنس پڑھیں, سنیزنگ کے بینیفٹس کیا ہیں. آپ کی سوچ ہے, آپ سجدے میں گر پڑیں گے کہ یار اتنا زبردست میکنزم اللہ نے ہمیں دیا سنیز کرنے کا, جس سے بہت سے ہماری صحت بہتر رہتی. بہت بینیفٹس ہیں اس کے. تو دس اپروچ ریئلی ہیلپس وین یو اسٹارٹ ٹو تھنک نا ہو از اللہ, ہاؤ گریٹ ہی از, ہی کریٹڈ می. میں اگر یار دوست کو ٹائم دے سکتا ہوں تو اللہ تو دوست سے بہت بڑھ کے ہے. کیوں نہیں میں اللہ سے محبت, کیوں نہیں میں شو کر رہا, کیوں میں جیسچر اللہ کو شو نہیں کرتا. مجھے جانا چاہیے. تو حسنات آپ بھی کچھ ایڈ کریں اس پہ ٹپس نماز کے, مطلب کہ یوتھ انکریج ہو, ٹینز انکریج ہو. اچھا, اس سے پہلے میرا ایک سوال تھا کہ میں نے تو خیر اپنی اسلامیات بک میں ہی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا تھا کہ آپ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں کمبائن کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ آل کنڈیشنز میں اویلیبل ہے یا پھر مطلب کہ کوئی اس کی کنڈیشنز ہیں؟ ایکسلنٹ کویسچن. دیکھیں میں اس بات کو اکنالج کرتا ہوں کہ بہت سے ٹین ایجر نا اس لیے نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ہیکٹک کام ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ سنتے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میں بہت کلیریفائی کر دوں, کلیئر کر دوں کہ دیکھیں اگر شروع میں آپ کو سنتیں مشکل لگ رہی ہیں پڑھنی, آپ صرف فرض پڑھ لیں, لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. دیکھیں سنتیں ریگولر چھوڑنا اٹ بیکمز اے سن. ٹھیک ہے, سنتیں پڑھیں, اس کو بالکل ترک نہ کر دیں, لیکن شروع میں جسٹ ٹو ہیلپ یور سیلف, جسٹ ٹو بیکم کنسسٹنٹ اینڈ گیئر یور سیلف اپ, آپ صرف فرض تو پڑھنے آ جائیں نا, صرف فرض تو پڑھیں آپ. اس سے نہ گھبرائیں کہ نماز لمبی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میں ٹپ دے رہا ہوں, بہت پریکٹیکل ٹپ. دوسری ٹپ یہ کہ وضو میں رہیں ہر وقت. کچھ لوگ کیوں سستی کرتے ہیں نماز میں, یار وضو کرنا پڑے گا, تو کوشش کریں آپ وضو میں ہی رہیں. یہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا تھا یونیورسٹی لائف میں, بلکہ میرے بارے میں مذاق بن گیا تھا کہ فجر پہ وضو کرتا ہے اور عشاء پہ توڑتا ہے جا کے. وہ مذاق میں ایک بات ہو گئی تھی, لیکن اینی وے ایسا بھی نہیں تھا, ہم بیچ میں وضو کرتے تھے, لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ وضو میرا مینٹین رہے. سردیوں کی بات کر رہا ہوں, گرمیوں میں تو اٹ از امپاسبل کہ فجر سے عشاء تک, سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے, ساکس پہن لو. لیکن اٹس بیٹر کہ آپ وضو رینیو کریں, اس کا ثواب ہے, گناہ جڑتے ہیں. تو ایک یہ. اب آپ نے جو بات کی نمازیں جوڑنے والی, یہ ایک فقہی بحث ہے, فقہی ڈسکشن ہے. اس میں مختلف اماموں کے ویوز ہیں. یوتھ کلب سے ہم اتنا انکریج نہیں کرتے کہ ہم فقہی ڈسکشنز کریں, کیونکہ ہماری یہ ڈومین نہیں ہے, اسکالرز ہیں اس کے لیے اویلیبل. لیکن میں بتا دیتا ہوں جتنا میرے پاس نالج ہے اور میں نے جتنا اسکالر سے پوچھا. نماز جوڑنا وہ انڈر سرٹن کنڈیشنز ہیں, آلدو آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ وداؤٹ ریزن بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوڑی ہے. تو اگر آپ کو کبھی یہ ڈر ہو کہ میری نماز نکل جائے گی, جیسے کچھ لوگ مارکیٹ جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی, تو مے بی دے کین کمبائن ظہر ود عصر یا عصر ود ظہر. اور جیسے آپ کو ہے کہ میں کوئی انٹری ٹیسٹ دینے گیا ہوں یا میرا کوئی پیپر چل رہا ہے, آپ کو ڈر ہے, تو نماز نکل جائے گی. آلدو میں نے ایسے ینگسٹرز دیکھے ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں پیپر ہو جو بھی ہو میں نے تو نماز پڑھنی ہے, وہ تو پھر پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. جیسے میں 2013 میں دبئی میں ایک ٹریننگ پہ گئے, ہم ایک پھر وہ پھرنے ٹرنے کے لیے چلے گئے ایک جگہ اٹلانٹس, وہاں کوئی لے گیا ہمیں, تو ہمارا سارا فوکس تھا یہاں مسجد کہاں ہے. پورے اٹلانٹس میں سب سے پہلا ہی ہم نے سوال ہی یہ کہ جی مسجد کہاں ہے, تو وہ ہمیں پتہ لگ گیا مسجد یہاں ہے. اب ہم نے مینیج ہی ایسے کیا اس ٹرپ کو, ہم نے کہا یار جب ظہر کی نماز ہوگی نا یہ ادھر پہنچ جانا ہے اس مسجد میں, تو پہنچ گئے الحمدللہ. لیکن آپ کو کبھی ڈر ہو کہ یار نہیں پڑھ سکوں گا, تو یس اسکالرس کہتے ہیں جوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کو ہیبٹ بنانا, اس کو عادت بنانا وہ غلط ہے.
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ کہتے ہیں ہم نے نمازیں تم پہ فرض کی ہیں ان کے فکس ٹائمز میں. ان کی ایک فلسفی ہے, ان کا ایک مقصد ہے ان فکس ٹائمز کا. اگر تم وہ فکس ٹائم کیچ نہیں کرو گے تو تم وہ مقاصد, وہ بینیفٹ شاید نہ لے سکو نماز سے. لیکن چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار چھوڑو نا, چلو جوڑ لو. اگر تم اتنا بے بس ہو چکے ہو تو جوڑ لو, لیکن نہ چھوڑو. اور آپ نے قضا نماز کی بات کی تھی. دیکھیں قضا نماز ایک کنسیپٹ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, لیکن وین آئی ٹاک فرام شریعہ پوائنٹ آف ویو, دیکھیں جیسے ہی آپ کو یاد آ گیا نا کوئی نماز ہے تو آپ پڑھ لیں. جہاں تک بات ہے پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا, اس کے بارے میں حنفی اسکالرس کا بھی ہے نا قضائے عمری. تو جتنی میری ریسرچ ہے, دیر از نو سچ تھنگ ایز قضائے عمری اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین. پیپل کین ڈس ایگری, لیکن جتنی میری ریسرچ ہے قضائے عمری نہیں ہوتی. جب آپ کو پتہ لگ جائے نماز پڑھنی چاہیے, آپ توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ قبول کرے گا, اور آپ نمازیں آج سے شروع کر دیں. اور جہاں تک بات ہے پچھلی نمازوں کا کیا, وہ کیسے میں میک اپ کروں گا, تو آپ نوافل بڑھا دیں. انشاءاللہ آپ کے نوافل سے, آپ کی سنت سے وہ چیزیں میک اپ ہوتی سنت الراکبہ جو ہیں, جو 12 سنتیں ہیں, ان سے 12 سنتے. میں نے آئی ڈونٹ نو کہ بالکل ایکوریٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو سنت الراکبہ جو ہیں وہ تھوڑا بہت کور کر لیتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی آپ نوافل بڑھائیں, آپ اپنے قیام اللیل بڑھائیں. تو اتنا ڈیفیکلٹ ویو نہ دیں کہ قضائے عمری اب پڑھو یا پچھلی نمازیں پوری کرو. کچھ لوگ پچھلی نمازیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو اسلام اتنی ڈیفیکلٹی کریٹ نہیں کرنے آیا. ونس یو ریئلائز یو ڈیڈ توبہ, انشاءاللہ اللہ ول فارگیو یو. یہ میری ریسرچ ہے پوری, اس پہ میرا اوپینین ہے. اور آپ پرانی نمازیں پوری کریں اپنے, باقی آنے والے جو نوافل ہیں انشاءاللہ دے ول کمپنسیٹ فار دیٹ. تو یہ کنسیپٹس کچھ ینگسٹرز کے کلیئر ہو جائے نا. اچھا کچھ مسکنسیپشنز ہیں, آپ لوگوں کو بھی تھیں, مجھے تو بہت تھیں, اور وہ مسکنسیپشن بہانے بھی بن جاتے ہیں. جیسے ایک بہانہ ہے کہ یار میرے کپڑے نہیں صاف, ایک بہانہ ہے میرے نیلز بڑے ہوئے, ایک بہانہ ہے کہ یار وہ مجھے نہ واش روم آ رہا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے. تو وٹ آر سم آف دا ایکسکیوزز جو آپ کے بچپن میں, یا چلیں کہہ لیں آپ دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے؟ ایسے نہیں, ایکسکیوز میں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے لوگوں سے, میرے کپڑے نہیں صحیح, میرے کپڑے گندے ہیں یار, میں تو ابھی کھیل کے آیا ہوں, میرے کپڑے نہیں صاف, پسینہ آیا آیا ہوا ہے. یہ بہانے میں نے دیکھے ہوئے ہیں, سنے بھی ہوئے ہیں. تو دیکھیں اس کا تعلق, آپ بات مکمل کر لیں. وہ یہی تھا کہ اس کا تعلق میرا نہیں خیال کہ یہ ہے اس سے کہ آپ ایک دفعہ وضو کریں تو آپ دیکھیں آپ اپنا منہ دھوتے ہیں 3 دفعہ, اپنے بازو صاف کرتے ہیں, اپنے پاؤں دھوتے ہیں, تو اس سے آپ پاک ہوتے ہیں. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی کپڑے گندے ہونے سے کوئی سطر کور ہونی چاہیے آپ کی, وہ ایک ہاں بالکل. مگر یہی بات ہے کہ اگر وہ اگلا کسائی ہو اور پھر وہ بھی بگرا دبا کر کے آئے ہو تو نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں اسی لیے میں ینگسٹرز کو کہتا ہوں پلیز, نماز چونکہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی لائف کی, اس کے بارے میں نالج لیں, اس کے فقہ میں جائیں, پڑھیں, اسکالر سے پڑھیں, اس کی فلاسفی کیا ہے, تھوڑا ریسرچ کر لیں. اس کے جو رولز ہیں نا, پرنسپل, اس کو پڑھیں. میری بہت مسکنسیپشنس تھی. کلیئر ہے نماز کب نہیں پڑھی جا سکتی, کب ٹوٹ جاتی ہے, کب نہیں, وہ آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے ایوری تھنگ. دیکھیں وضو پہلی بار ٹوٹتا ہے یا جو ہے وہ ایئر پاس کرنے سے, حدیث میں آتا ہے, یا یہ کہ آپ واش روم چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ ہیں چیزیں, لیکن یس, لیکن یہ کہ پہلی بات کچھ لوگ سمجھتے ہیں although یہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن سم پیپل آسک کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی تو بات گالی دینی نہیں چاہیے, لیکن آپ کے منہ سے نکل گئی ہے تو اس کا آنسر ہے نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. ہاں یہ بری بات ہے اور یہ ایک بہت ڈسکریج بات ہے کہ آپ وضو کی حالت میں کوئی بری بات کریں, لیکن نہیں ٹوٹتا. اوکے, بد نظری سے وضو ٹوٹتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی اب تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا, تو نہیں ٹوٹتا. although بد نظری بہت بری چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اوکے, اسی طرح کوئی مٹی لگ گئی آپ کے کپڑوں کو, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. مٹی پاک چیز ہے, مٹی پاک ہے, ایز لانگ ایز وہ پاک مٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ کو خدا نہ خستہ یورین کے چھینٹے پڑ گئے کہیں سے, ٹھیک ہے, کسی طرح, یا یو وینٹ ٹو سم پلیس جہاں یو بلیو کہ ڈرٹ تھی, لیکن وہ ڈرٹ آپ کے شوز کو لگی ہے, کپڑوں کو تو نہیں ابھی لگی نا, انلیس اینڈ انٹل کپڑوں کو نہیں لگی ہے تو نہیں ٹوٹتا. دوسری بات, فقہ میں یہ رول ہے کہ جو چیز ڈرائی ہو جائے, اگر کیچڑ بھی آپ کو لگ گئی ہے نا کھیلتے ہوئے اور وہ ڈرائی ہو چکی ہے, یا یہ کہ وہ کیچڑ اتنی گندی نہیں تھی, کیچڑ مطلب مڈ,
تو وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے آپ کے اگر کھیلتے ہوئے گندے ہو گئے تو کس نے کہا ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟ ان میں نماز ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اٹ از ویری مچ انکریج کہ آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں, لیکن زیادہ بڑا فی الحال جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں زیادہ بڑا ڈیسیجن یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ پہلے گھر جانا ہے, کپڑے بدلنے ہیں, ٹھیک ہے نا, نماز نکل جائے گی. تو ایک اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا ہوتا ہے, ایک اسپیکٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, میں کسی دوست سے ملنے جاؤں گا, میں اپنے اچھے کپڑے پہنوں گا, میں اچھا پرفیوم لگاؤں گا, تیار شیار ہوں گا, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, تو آئی شوڈ بی پریزنٹیبل, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں تو یہ جواز نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو, کیونکہ نماز فرض ہے. دیٹس مائی پوائنٹ. نماز فرض ہے, اس کو آپ جواز نہیں بنا سکتے. آپ کھڑے ہو, آپ کبھی عربس کو دیکھیں, میں بہت زیادہ نا انکریج کرتا ہوں. ٹھیک ہے عربس میں بہت غلطیاں, میں عربس کے ساتھ رہا ہوا ہوں. میرے کئی دوست عرب اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے روم میٹس ہیں عربس, یو کے میں, امریکہ میں, انہوں نے کہا عربی کچھ بھی کر لے گا. اور یہ بات پٹھانوں کے بارے میں بھی مشہور ہے, جو کہ بڑی قابل تحسین, قابل انکریجنگ بات ہے. کچھ بھی کریں گے نا وہ نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک روم میٹ جو ہے نا وہ ڈرگ سیل کرتا نظر آئے, اللہ نہ کرے, لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. یہ میں آپ کو ایک تعریف کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں اٹ از ویری بیڈ کہ یو آر آفرنگ صلاح بٹ آن دی ادر ہینڈ یو آر ڈوئنگ تھنگز لائک دیٹ. لیکن یہ میں نے سنا ہے باقاعدہ کہ نماز میں وہ ایسے پکے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں نا یہ لوازمات نہیں ہیں, یہ کرو وہ کرو, ایسے پڑھو ویسے پڑھو. اور بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہے؟ وہ لٹرلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, جائے نماز گاڑی میں ہوتا ہے, موٹر وے پہ جا رہے ہیں, وقت ہو گیا, وہ موٹر سائڈ پہ گاڑی لگائی, وہ بس نماز پڑھ لی, جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لی. پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وے آؤٹ وہ نکال لیتے ہیں. پوائنٹ از وہی جو اسناد آپ نے بات کی تھی کہ امپورٹنس کتنی ہے آپ کے ذہن میں اس کام کی. جتنی امپورٹنس ہے اتنا آپ اس کے لیے ویز انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے. اور کیا ٹپس آپ کے ذہن میں آتی ہیں وچ ہیلپس, لائک ڈو ریڈنگ بینیفٹس ہیلپ؟ ریڈنگ بینیفٹس ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو مدد ملتی ہے, لیکن اس کا وہ بھی ریلیشن ہے ود یور لیول آف ایمان. اگر آپ کا لیول آف ایمان ہائی ہے تو جب بینیفٹس ریڈ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بینیفٹ اور زیادہ آپ کو موٹیویشن ملے گی. لیکن اگر آپ کا لیول آف ایمان لو ہے تو آپ کو ریڈنگ آف بینیفٹ وہ بہت کہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بینیفٹ ہے, لیکن وہ دل پہ نہیں لگ رہی چیز. تو اس سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس سٹیج پہ پہنچنا پڑے. تو میرے لیے تو یہی چیز ہیلپ کرتی ہے کہ جب بھی ایون اف نماز خدا خاصا ڈیلے بھی ہو جائے تو 5 یا 10 منٹ پہلے اپنے مائنڈ کو بھائی پڑھنا آپشن ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ پڑھنی تو پڑے گی, جو کچھ بھی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. تو وہ ایون اف ڈیلے ہو جائے, 5-10 منٹ بھی رہ جائیں وہ ختم ہونے میں ٹائم, تو بندہ پڑھ لیتا ہے اس طرح سے. تو ایٹ لیسٹ ہے نا, ماشاءاللہ ویری پریکٹیکل ٹپ. آپ کو بینیفٹس ہیلپ کرتے ہیں جب آپ تھوڑے ڈی موٹیویٹیڈ, نیچرل ہے ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے بندہ, واٹ ہیلپس یو؟ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی نماز تو میں پڑھنے کی فل کوشش کرتا ہوں. اس دن میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرے سی آئی سے اسلامیات کے, تو اسلامیات کے سلیبس میں نماز کے فوائد بھی تھے. تو اس وقت میں ان کا صرف یاد کر رہا تھا, ان کو میں سمجھ نہیں رہا تھا, صرف یاد کر رہا تھا کہ اچھا نماز پڑھنے سے نماز 27 ٹائمز پتہ نہیں 47 ٹائمز مینشنڈ ہے, اس سب سے پہلا سوال وہی ہوگا, اس طرح کر کے یاد کر رہا تھا. اب بیچ میں یاد کر رہا ہوں, کائنڈ آف رٹا مار رہا ہوں, تو مجھے پھر یاد آیا کہ یار وائی ناٹ ان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے کیوں نہ دیکھوں. تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور میرا پرسپیکٹیو بدل گیا. زبردست. میں نے پہلے پڑھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ میں ریزریکٹ کریں گے تو پہلا سوال پوچھیں گے نماز کا. میں نے تو آج 5 میں سے صرف 3 نمازیں پڑھی ہیں, میں کیا کہوں گا. تو اس سے پھر موٹیویشن ہوتی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ گیٹ یعنی آپ کی باڈیلی بھی پیوریفائی ہو جاتے ہیں اور اسپریچولی بھی پیوریفائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ 5 دفعہ وضو کریں گے تو آپ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایگزامپل دی انہوں نے, تو آپ اسپریچولی بھی پیوریفائی ہو رہے ہیں اور وضو کرنے سے پھر دوبارہ پیوریفائی ہو رہے ہیں. اس کے بعد نماز جو ہے اٹ از ون آف دا لارجسٹ ٹول ٹو کریٹ فرٹرنیٹی اینڈ اکوالٹی. یعنی جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے, کسی مال میں جائیں گے, کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے, پھر وہاں پہ فرق ضرور ہوگا کہ جو تھوڑے سے لیس وہ ہیں, جو نچلا طبقہ ہے وہ آپ کو الگ ہوگا, جو ذرا اوپر والے ہیں وہ کہیں اور ہوں گے. تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یعنی وہاں پہ ایکوالٹی ہوتی ہے. زبردست. چاہے
کوئی بل گیٹس بھی ہو یا پھر کوئی بالکل جینیٹر بھی ہو, سارے اکٹھے کھڑے ہو, سارے اکٹھے. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اور نمبر 1 نماز کا فائدہ یہ کہ وہ آپ کے اندر ٹائمنگ انسٹل کرتی ہے, آپ کے اندر وہ کرتا ہے کہ آپ ریگولیرٹی انسٹل کرتی ہے کہ آپ اپنا ایک کام آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے. بالکل وہ آپ کے اندر انسٹل ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کام اپنے ٹائم پہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وی ہیو انجوائنڈ پریئرز آن دی بلیورز آن اے فکسڈ ٹائم, تو اس سے آپ کے اندر ریگولیرٹی پیدا ہو جاتی ہے. ویری نائس, ماشاء اللہ. معاذ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینیفٹس یا کانسیکوینسز کن کو پڑھنے سے زیادہ انسان تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے, یا بوتھ گو سائڈ بائی سائڈ؟ پرسنلی کانسیکوینسز کا میں سمجھتا ہوں, کانسیکوینسز پڑھ کے آپ جو ہو بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم, کہ ابھی ہم نے جب ٹاک شروع کی تھی تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی پیئر پریشر کی, کہ پیئر پریشر کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. تو اگر آپ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ قیامت والے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ نماز کا ہوگا, اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا, اس وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا, ہر کوئی سن رہا ہوگا, تو تب کیا جواب دیں گے آپ؟ وہاں پہ کتنا پریشر ہوگا آپ کے اوپر, وہاں پہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ بالکل صحیح. اور کانسیکوینسز کی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں بات بتاؤں, آلدو وہ سن کے ڈر لگے گا, لیکن یہ کہ آئی بلیو ہمیں کانسیکوینسز ڈسکس کرنے چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ ہمیں وہ پسند آئیں یا نہ آئیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ مشرکین میں یعنی پیگنز میں اور ہم میں فرق ہے ہی نماز کا. پہلی بات تو یہ, دس از وٹ ڈفرینشیٹس اس, اوکے, ناٹ ٹو ڈیگریڈ اینی ون. مشرکین سے بات ہے جو جان بوجھ کے شرک میں پڑے ہوئے, اوکے, ان کی بات ہو رہی ہے. تو کانسیکوینسز کی ایک بات کی جائے نا, تو سورہ ماعون اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یس, کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے نہیں, ان نمازیوں کے لیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ویل کی 2 ٹرانسلیشنز ہیں, ایک ڈسٹرکشن, ایک ویل جہنم کی وہ وادی ہے جہاں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, سیک ریفیوج کرتی ہے اللہ سے, یعنی اتنی وہ ڈیڈلی وادی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو نماز نہیں پڑھتے, نہیں, اللہ نے کہا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازیں ڈیلے کرتے ہیں. اللہ اکبر. واٹ اباؤٹ دوز جو پڑھتے ہی نہیں, یہ ان کے لیے جو ڈیلے کر رہے ہیں, جو سستی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کانسیکوینس اللہ نے ہمیں بتایا. اور پھر منافقین کی نماز, یقین کریں ایک بار ہمیں مغیرہ نے لیکچر دیا, ایک بڑا زبردست لیکچر تھا نماز کے اوپر. مغیرہ نے اس کے شروع میں بتانا شروع کیا, ہمارا تربیہ سیشن تھا, منافقین کی نماز کیسی تھی رسول اللہ کے دور میں, اور قرآن نے منافقین کی نماز کیسی بیان کی. جب اس نے بتانا شروع کیا, ہم نے کہا یہ تو ہماری نماز ہے, اللہ معاف کرے, تو اس کا مطلب ہم منافق ہیں. سستی سے آنا, دل نہ کرنا, کھڑے ہوتے ہوئے بڑا سست رویہ شو کرنا, اور کوئی اور کام کرتے ہوئے اچانک ایکٹیو ہو جانا, ٹھیک ہے نا. یہ منافقین کی اللہ نے کچھ نمازیں بیان کی. ہمیں بڑی ویک اپ کال ملی کہ یار یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. ہر چیز میں ہم محنت کر لیتے ہیں, دل سے کوشش کرتے ہیں لانے کی وہ چیز, لیکن نماز میں کیوں نہیں ہم کر رہے. ایک میں آپ کو اور کانسیکوینس, بلکہ کانسیکوینس کہہ لیں, بینیفٹ, ہیوج بینیفٹ. اللہ کہتے ہیں سورہ معارج میں, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. بے شک ہم نے انسان کو جلد باز اور اینکشیس پیدا کیا ہے. بیسکلی تو یہ بات ہے انگریٹفل انسان کی, لیکن انسان کی نیچر میں اینکشیس پن ہے, جلد بازی ہے. اور پھر بتایا اذا مسہ الخیر جزوعا اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی اسے ڈیفیکلٹی آ جائے, when a difficulty touches him or her, he becomes panicked. جزوعا اینکشیس ہو جاتا ہے, پینک ہو جاتا ہے. and when a خیر ٹچز ہم, جب کوئی خیر آ جائے, بینیفٹ آ جائے, تو سٹنجی ہو جاتا ہے, ود ہولڈ کر لیتا ہے اس گڈنس کو. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اس تمہاری نیچر کو, اس بے چینی کو, اس سٹنجینس کو کرب کیا کرے گا, نماز تربیت ہے. نماز تمہیں وہ میکنزم دے گا لائف میں کہ یو ول بی اے بینیفیشل اینڈ پروڈکٹیو پرسن فار ایوری ون. اور تمہاری ایسی ایسی چیزیں کرب کرے گی نماز کہ تم ایک سپر ہیومن بن جاؤ گے, لٹرلی, یعنی ہیومن کے نیکسٹ لیول پہ تم پہنچ جاؤ گے. یہ سپر پاور ہے ہماری. میں ٹین ایجرز کو ایسے کہتا ہوں, اللہ نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ,
کہ نماز اور صبر میں طاقت پکڑو, پاور پکڑو. یہ پاور ہے مسلمان کی. نماز سے ہمیں ملتی ہے سپر پاور, اور نماز ہمیں بناتی ہے تگڑا, اسٹرانگ, ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کرتی ہے نماز, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ نے کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون. جب کہا نا الا المصلین, تو اگلی بات یہ کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون, یہ سورہ معارج کی آیتیں ہیں. وہ جو اپنی نمازوں کو کنسسٹنٹلی پڑھتے ہیں, دائمون سے مراد ہے جو کنسسٹنٹ ہے اپنی نمازوں میں, وہ اوپر والے میکنزم سے اللہ کہتے ہیں ان کے کرب ہو جائے گا. تو آؤٹ آف ہز انفائنائٹ مرسی اینڈ ہز لو, اللہ نے آپ کو وہ چیز دے دیا, یقین کریں, جو دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز بیٹھ جائیں نا اور کوئی ایسی چیز سوچنے بیٹھیں کہ یار ایسی کیا چیز ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ڈیزائن کریں جس سے ان کی ہر اینگل سے تربیہ بھی ہو جائے, ان کو اسپرچویلٹی بھی مل جائے, ان کی ہیلتھ بھی بیٹر ہو جائے اور سائیکلوجیکل انہیں بینیفٹس بھی آ جائیں, تو یقین کریں وہ آ جا کے نماز کی میں ہی آئیں گے, کہیں گے یہی ہے, پکڑ لو اسے. اس کی موومنٹس دیکھ کے, اس کے جو ہم اس میں ریسائٹ کرتے ہیں وہ دیکھ کے, اور اس کی ٹائمنگز دیکھ کے, اور اس کا پورا طریقہ دیکھ کے کہ اس میں وضو ہے, یہ ہے, یقین کریں وہ یہی کہیں گے. اس لیے میں ٹینیجرز کہتا ہوں پلیز کنسیڈر اٹ اے گفٹ, اٹس اے ہیوج گفٹ فرام اللہ آلمائٹی. اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, بک اپ کریں اپنے آپ کو, مسکنسیپشن سے دور ہو جائیں, پڑھیں نماز کی فقہ کیا ہے, سیکھیں نماز پڑھی کیسے جاتی ہے, اس میں انٹرسٹ لیں, آپ کی بہت سی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. سو آپ نے معاذ کہا اور آپ سب نے کہ کانسیکوینسز بھی ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ, اور بینیفٹس بھی ہیلپ کرتے ہیں. پرسنلی مجھے کانسیکوینس بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے میں کبھی سست ہو جاؤں, اور انسان ہوں, انسان پہ سستی آ جاتی ہے, تو مجھے فوراً کانسیکوینس یاد آنے لگتے ہیں. جیسے دیکھیں نا فجر کی نماز, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کا پھر کوئی ذمہ نہیں ہے اس کی پروٹیکشن کا, پھر وہ اپنے اون پہ ہے. تو دس سکیئرز می کہ اگر میں نے فجر کی نماز مس کر دی کسی دن, اس دن میں اپنے اون پہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میری طرف سے پروٹیکشن نہیں ہے. کتنی رسکی بات ہے, کتنی رسکی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. اور جس دن یقین کریں بندہ پڑھ لے فجر, تو ایسا سکیور محسوس کریں گے نا آپ, یو ول فیل سو سکیور مینٹلی, الحمدللہ. تو کانسیکوینسز ہیلپ می اے لاٹ. اور آپ کو کیا چیز ہیلپ کرتی ہے, آئی ول لائک کہ تھوڑا اور فجر کی نماز کے بارے میں ہاں ٹپس کچھ. مجھے یعنی کانسیکوینسز میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ہے, اس کے اندر کیا ہے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو دیٹ ڈیٹیلس, مگر جو کرکس ہے مجھے پتہ ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امی آئی ہیں, والدہ آئی ہیں ان کے پاس, انہوں نے آ کے کہا کہ میرے جو بچے ہیں یا میری جو اولاد ہے وہ اٹھتی نہیں ہیں فجر کے لیے, بہت مشکل ہوتی ہے ان کو اٹھانے. تو آگے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیرابل دیا کہ اگر آپ کے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آپ ان کو نکالیں گی نہیں. صحیح. تو اسی طرح یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اس طرح اٹھانا چاہیے. ہاں یہ پتہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں, لیکن میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ میرا دل کرتا ہے, کانٹیکسٹ ہے حدیث کا, کہ میں لکڑیاں جمع کروں, میں آگ جلاؤں, اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو نماز میں نہیں موجود, نماز نہیں پڑھنے آتے. اب دیکھیں نا, یہ ہمارے پروفٹ کا کنسرن تھا. اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کیا باربیرک ایکٹ ہے, نعوذ باللہ, باربیرک ایکٹ نہیں ہے. امپورٹنس بیان, وہ امپورٹنس, اللہ کے نبی اتنا کنسرنڈ ہے ہمارے بارے میں کہ کیوں نہیں یہ آ رہے. ان کو نہیں پتا کہ ان کے کتنے بینیفٹس ہیں, اللہ نے کتنا بڑا انہیں گفٹ دے دیا. تو یس دس آلسو ہیلپس. اچھا ایک چیز ہیلپس اے لاٹ, اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں, سیٹنگ ریمائنڈرز. بالکل, یہ معاذ اس پہ ہوتا ہے اس طرح سے. میں اپنے پاس پیپرس کر رہا ہوتا تھا اے لیولز میں, تو لیپ ٹاپ کے اوپر کر رہا ہوتا تھا, میں لیپ ٹاپ کے اوپر ریمائنڈرز لگائے ہوتے تھے. پاس پیپر کھولا ہوا, ساتھ ہی ریمائنڈر آ جاتا ہے کہ فجر کی ہو گئی ہے, اپنا عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, اور چلیں بھی اٹھ کے نماز پڑھیں ہوتا ہے. دوسرا موبائل کے اوپر ویجٹس یوز کرنا. کوئی موبائل کھولتے ہیں تو سامنے ہمارے ویجٹس آ جاتے ہیں, اس طرح یہ ہے, اس کے اوپر ہم ہوتا ہے ابھی نماز کا ٹائم آ رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی اتنا ٹائم رہ گیا ہے, یا اتنا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پڑھ لیں نماز. حسنات, واٹ ادر ریمائنڈرز جو ہے وہ ٹین ایجرز لگا سکتے ہیں اس کے لیے؟
سب سے بڑی ریمائنڈر تو ویسے امیاں ہوتی ہیں وہ کانسٹنٹ ریمائنڈر تو رہے گا انشاءاللہ آپ وہ کے تو ساتھ 12 بجے ظہر کی نماز 12 بجے ریمائنڈر شروع ہو جاتا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے. میرے ساتھ کل رات اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ کل رات اس طرح ہوا ہے کہ ہم لیٹے ہوئے تھے, دونوں بھائی ایک ساتھ سوتے ہیں, تو دروازہ کھول کے انہوں نے لائٹ آن کر کے سوتے ہوگی, صبح تم دونوں نے فجر کی نماز جماعت پہ پڑھنے جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ دروازہ بند کر کے. تو ماشاءاللہ. تو ادر دین امیاں واٹ ادر ریمائنڈرز یو کین؟ دیکھیے پرسنلی تو فار نماز ہے, میں تو آپ فرسٹ اس دیکھیں اس میں ٹاپ پہ ہوتی ہے فجر ٹائم لاہور, تو اس میں جو ہے نا وہ ساری نمازوں کے ٹائم آیا, تو مجھے ایک طرح سے یاد ہو گئے ہیں, تو مینٹلی ایک چیز آ جاتی ہے کہ اب ہو رہا ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, چلو مطلب کہ اس کو پورا کرے تو ایک سر سے ٹینشن اتر جاتی ہے, تو بھائی پڑھنی ہے. کچھ ایپس ہیں آپ کے ذہن میں؟ اسلام 360 کوئی ایپ ہے, اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اس کے اوپر قرآن بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو اٹس لائک کمپلیٹ پیکیج ہے, اس کے اوپر یعنی فوراً آ جاتا ہے اذان بھی ہوتی ہے, اذان شروع ہونا شروع ہوتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ شروع ہو جاتا ہے ہر نماز کے لیے. البتہ وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ رات کے 3 بجے ہی فجر شروع ہو جاتی ہے اور صبح 12 بجے ظہر ہو جاتا ہے, تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے پھر, تو اتنے تھوڑی ایکوریسی کم ہے, مگر وہ اس سے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. اچھا فجر کے لیے میرا تو ہے, یا ایک تو ہے کہ آپ 3 الارم لگائیں 5-5 منٹ کے وقفے سے, تو آپ کو یوزلی جو ہے میرے لیے پہلے الارم کو تو میں کینسل کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ نیند کافی آئی ہے, لیکن دوسرے الارم تک جو ہے نا میں اٹھ جاتا ہوں. لیکن ایک اور ٹپ بھی ہے کہ میں نے اب تو خیر آٹومیٹک لیا, لیکن پہلے جو ہے جب بہت زیادہ نیند آتی تھی, جب نہیں اٹھا جاتا تھا, تو میں یہ نیت کر کے سوتا تھا کہ میں سونے جا رہا ہوں, اللہ جو ہے نا مجھے اٹھا دیں گے فجر کے لیے. اور یعنی 10 ٹائمز آؤٹ آف 10 کہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ میں نہ اٹھاؤں, کہ اب میرے پاس فون نہ بھی ہو, میرے پاس الارم بھی نہ بجا ہو, میں آٹومیٹکلی اٹھ جاتا تھا. when you seek Allah's help, تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. پرانے لوگوں کے پاس تو الارم نہیں ہوتے تھے, اسی طرح ہوتا ہے. میری گرینڈ مدر جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ 3 بجے خود ہی ان کی آنکھ اٹھ جاتی تھی, کھل جاتی تھیں, اور اٹھ کے جو ہے وہ جا کے وضو کرتی تھیں اور آ کے تہجد پڑھتی تھیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, سبحان اللہ, ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں 3 طرح کے گیسٹ آتے ہیں آپ کے گھر میں. ایک وہ کہ جب وہ آتے ہیں نا آپ کا دل کرتا ہے کہ یار بس چلے ہی جائیں, اٹھے یار بس میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے طرح کے گیسٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو بیٹھے رہو, لیکن آپ کو اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. تیسرے طرح کے گیسٹ ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ نہ جائیں, بیٹھے رہیں, یہ بیٹھے رہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سوچیں, اگر تو آپ مسجد میں جاتے ہیں اور آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں, تو آپ اللہ کے کون سے والے گیسٹ ہیں. بڑی ڈیپ اگزامپل ہے اس کو اگر آپ سوچیں. اور اگر آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں کچھ دیر, سوچیں پھر آپ اللہ کے کون سے والے گیسٹ ہیں. آلدو میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ نیور ججز, بٹ بڑی پاورفل اگزامپل ہے کہ واقعی اگر ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, ذکر کر رہا ہے, مسجد میں ہی اٹیچڈ ہے, تو وہ کیا ہی اللہ کو محبت ہوگی اس انسان سے کہ یہ آتا رہے, یہ آتا رہے. ہمارے قاری صاحب ہیں, اسکول میں ہی ہوتے تھے ہمارے, تو وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں نا, جس پوزیشن میں نماز ہے, یعنی تحیات میں جس طرح سلام پھیرتے ہیں, اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تب تک ثواب ملتا رہتا ہے. آئی ڈونٹ نو ان کی بات بالکل ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے, مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارے لیے اتنی آسانیاں کریٹ کرتا ہے ثواب کمانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح بھی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں ٹو انکریز اور بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک تم نماز سلام پھیرنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتے ہو نا, فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون از دس ایکٹ. بیٹھے رہو وہاں پہ. ایک اسکالر نے کہا کہ میرے پاس ایک ینگسٹر آیا اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کمٹ اے سن. اس نے مجھے کہا میں سن کرنے لگا ہوں, اس کا میں نام نہیں لوں گا, سن کا مناسب نہیں. اسکالر نے کہا اوکے چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اب دیکھیں ایسے اسکالرز بھی ہیں, ہمیں بتایا تھا اسکالر بہت سخت ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے عقل مند, ایسے محبت کرنے والے اسکالرز بھی موجود ہیں, حکمت والے. ینگسٹر بڑا حیران ہوا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں گناہ کرنے جا رہا ہوں, کہتے نہیں نماز پڑھو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. ہی سیڈ کہ عشاء کی نماز ہوئی, اس لڑکے نے پہلی صف میں نماز پڑھی, اور جب اس نے سلام پھیرا تو وہ رو رہا تھا زوروں قطار, اور اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, میرا دل ہی نہیں کر رہا. تو دیکھیں سم ٹائمز ایڈوائز کی بجائے جسٹ ٹیک دیٹ پرسن, جسٹ میک دیٹ پرسن ڈو دیٹ تھنگ. ہم نصیحت بہت کرتے ہیں,
میرے ایک استاد ہیں وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ پاکستانی اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نہیں وہ مذاق میں کہتے ہیں. تو نصیحت بہت ہے ہمارے کلچر میں, اور کسی کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے اس کو وہ کام کرانا یہ بہت کم ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کے لیے بہت ڈھیٹ پن چاہیے, لیٹ می ایشور یو, کہ آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں, وہ بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے, آپ باہر کھڑے رہتے ہیں. یہ ڈھیٹ پن کا ایک بہت ہائی لیول ہے, تو وہ اس لیول پہ تھا, ٹھیک ہے نا. میں بائک روکتا تھا, نماز ہو گئی, میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں, نہیں تو جا. کیوں؟ او بھائی کی اللہ سے دوستی ہے. وہ ایکسکیوز یہ تھا, بھائی کی اللہ سے دوستی ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کچھ نہیں اسے کوئی اسٹرکٹ مطلب اتنا کوئی وہ نہ تانے دیے نہ یہ وہ, بس وہ دیکھتا تھا. الحمدللہ اس ٹائم نہیں اثر ہونا تھا, ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بہانہ ڈھونڈ لیں کہ نہیں میرا تو ابھی ٹائم ہی نہیں آیا. یہ نہ ہو لسنرز بہانہ ڈھونڈ لیں. بات یہ ہے کہ یو شوڈ ٹرائی. دیکھیں اس نے ٹرائی بیسٹ کی کہ مجھے پڑھنی چاہیے, اس نے ریئلائز کیا. ماشاءاللہ آج وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے, اس کی بی ایڈ بھی ہے, میں نے اب ریسنٹلی ملا اس سے. تو یو نیور نو کہ کب لوگ جو ہیں ان کو اثر ہو جائے. تو محبت, شفقت, جینٹلنس. اور آخری بات میں آپ تینوں سے یہ کروں گا اور آپ کے تھرو ٹین ایجرز کو پیغام کہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ جو ہیبٹ 21 دن تک آپ کرتے ہیں نا, جو کام 21 سے 40 کی لمٹ ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچز, وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. جیسے ایک سالر نے کہا نا, تم نماز کو نہ چھوڑو, نماز تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. یہ جو 21 سے 40 دن ہے نا, اس میں تھوڑا آپ کو ایفرٹ ہے, تھوڑا آپ کو ذہنی طور پہ دباؤ آئے گا, اسٹریس آئے گا, لیکن آفٹر دیز ڈیز آپ کو مزہ آنے لگے گا. آفٹر دیز ڈیز آپ کو خشیت سے نماز پڑھنی جو ہے وہ آپ کو لطف آنے لگ جائے گا. لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ایک نماز سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے, ایک نماز سے میرے مارکس اچھے آ جائیں گے. یہ بھی ایک اپروچ ہے نا کہ نماز اس لیے پڑھنی کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں اور میرے مارکس اچھے آ جائیں. یہ سب کانٹیننٹل اپروچ ہے. نماز اس لیے نہیں ہے, نماز ہے اقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نماز قائم کر موسیٰ, میری یاد دہانی کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر. وہ یہ الگ بات ہے نماز پڑھیں تو آپ کے کام ہو جائیں, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس لیے نہیں ہے نماز کہ جی میرے کام ہو جائیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کا لطف آئے گا. اور لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے پہلی نماز میں جو ہے نا وہ سکون بھی مل جائے گا, پہلی نماز میں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. نماز اللہ کی یاد دہانی کے لیے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے, آپ نے پڑھنی ہے. یو ہیو ٹو بی پریزنٹ دیئر. انشاءاللہ اللہ اس کے بہت سے اثرات آپ کو دکھائے گا. سو جزاک اللہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت کھل کے آنیسٹ اوپینینز دیے, ٹین ایجرز کو ریپرزینٹ کیا. اور انشاءاللہ آئی ایم شیور ٹین ایجر جب آپ لوگوں کی بھی مثال دیکھیں گے, انکریج ہوں گے کہ یو گائز ان آل دس ہسل اینڈ بسل آر سم ہاؤ میکنگ این ایفرٹ. اللہ آپ لوگوں کو بھی استقامت دے, نظر بد سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے. ہم اس دعا سے اینڈ کرتے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. جزاک اللہ. انشاءاللہ we'll keep inviting you. Thank you very much. السلام علیکم.